Alaikum. Again, welcome you all on ABCD. And हमारी जो आज की भी तरबियत की नशिस्त है जो कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोग्राम है और एक कॉन्टीन्यूस सीरीज ऑफ सेशंस है जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से हमारे ऊपर ये जो एक पेंडेमिक की जो सिचुएशन है या जो इसका खौफ है और इसके जो वर्स इफेक्ट्स हैं, अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि हम इससे निजात हासिल कर सकें और अपनी दोबारा ज़िंदगी को डिसिप्लिन तरीके से और अच्छे तरीके से गुजार सकें। आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास सीरीज़ ऑफ टॉपिक है जो कि हम डिफरेंट निशिस्ट के अंदर जो है सेलेक्ट करते हैं और वो तमाम टॉपिक लाइफ से बड़े क्लोज हैं और डे टू डे बेसिस के टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम सब लोगों को मालूम होता है, लेकिन उनको डिस्कस करना, ये शेयर करने का पर्पज़ ये है कि चीज़ों को रिफ्रेश करें और उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट एंगल से उनको रिव्यू करें कि क्या क्या मैं ये चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। आज जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका उन्वान है ख्वाब। ये एक बड़ी बुनियादी हकीकत है कि हम लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग सो के ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग जाग के ख्वाब देखते हैं। तो ये एक बड़ी बॉटम लाइन डिफरेंशिएशन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगेन हमारे पैनलिस्ट, आई वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब, आई वेलकम डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के सेशन को जब हम शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग सोचेंगे कि ख्वाब हैं क्या और मेरे ख्वाब का दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और ख्वाब की इंपॉर्टेंस लाइफ के अंदर क्या है। आई एम श्योर कि हमारे पैनलिस्ट इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आज बताएंगे कि वो क्या समझते हैं ख्वाब क्या हैं और ख्वाब कैसे होने चाहिए और इन ख्वाबों का हमारे जो रोज़मर्रा के और जो हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आई वेलकम सर अतर साहब। सर, आपसे सवाल पूछूंगा कि ख्वाब आपको जिंदा दिल रखते हैं, क्या ये हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। और वो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की मुबारक सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला हम सब का ये वक्त खैर आफियत से, पर्टिकुलरली अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, खैर आफियत से गुजारें और हम इस जो हमारे ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर जो वबा आई है हम इससे सुरखरू हो सकें। लेकिन पहली तो बात आपने कर दी कि ये वो वाले ख्वाब नहीं है जो इंसान रात को देखता ही है। हम उन ख्वाबों की बात कर रहे हैं जो दिन को देखता है, वरना रात वाले ख्वाब तो मुझे बचपन में बड़े याद हैं कि मैं रात के ख्वाब के अंदर मैंने पतंगें बड़ी लूटी हुई हैं और उस पतंगों के लूटने के ऊपर मैं जब डोर को हाथ लगाता था तो 4 पैसे नीचे गिरता था। ये बड़ी दफा मेरे से हुआ ना कि मतलब आप। और दूसरी मैं ख्वाब जो रात को देखता था वो पैसे लूटने वाली बड़ी देखता था। किसी जंग में जा रहे हैं तो उन्होंने पैसे वहां पे फेंकने के बाद मैं भी चला गया हूँ उस हजूम के अंदर और पैसे उठा के अपनी जेब में डाल रहा हूँ, जेब मेरी फटी हुई है, वो फिर नीचे गिर जाते थे। ये तो एक तो वो वाले ख्वाब है। लेकिन हम जिस ख्वाब की बात कर रहे हैं वो वाकई देखें, अगर हम उसका शुरुआत कर रहे हैं तो वो मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने भी जब पाकिस्तान ख्वाब देखा था वो एक ख्वाब ही था जिसकी तकमील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी। और मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी कोटेड इन दैट रिगार्ड कि अगर आप वो राइट ब्रदरान को देखें कि उन्होंने भी एक ख्वाब देखा था कि हम जहाज उड़ाएं। तो देखें आज उन्होंने, हालांकि वो दोनों मैकेनिक थे, मैकेनिक होने के बाद उन्होंने एक ऐसा तकनीक की और सिर्फ 8 सेकंड की फ्लाइट की। तो वो एक छोटा सा आगाज था, वो कितना बड़ा जो है वो आजकल हमारी दुनिया के अंदर वो सारा हो गया। अच्छा, ख्वाब के हवाले से बड़ी लोगों की है कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। मेरा इसमें नजरिया ये है कि ख्वाब जरूर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं, कोई थोड़ा सा आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, कोई अजमत पैदा करते हैं। लेकिन इसमें मसला सबसे बड़ा बड़ा जो मेरे नज़दीक होता है वो ये होता है कि जो लोग ख्वाब देखना चाहते हैं, 3 तरह के मेरे नज़दीक उनके अंदर रुकावटें आती हैं, या आप उन्हें कह लें कि हर्डल्स कह लें, या दे आर हैम्पर्ड बाय देयर ड्रीम्स। एक तो ये कि अगर ख्वाब वो देख रहे हैं तो इनिशिएटिव कैसे लें। मतलब ज़ाहिर उन्होंने एक चीज़ को बड़ा कैनवस के अंदर देखने की कोशिश की है कि उसके अंदर इनिशिएटिव कैसे लेना। दूसरा उनको ये देखना कि अगर हम ये वाला काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तीसरी बात फिर उनको ज़ाहिर है ये दोनों बातें मिला के एक उनके अंदर खौफ की कैफियत पैदा होती है। देखिए हम में से हर कोई बचपन में देखें, कोई कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता था मैं फौजी बनूंगा, कोई कहता था मैं किताब लिखने वाला बनूंगा। तो ये तमाम के तमाम ख्वाब ही थे जो हम अपनी बचपन की जिंदगी में देखते थे।
تو وہ کسی بک میں میں نے پڑھا تھا کہ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں نا تو اپنے جی پی ایس کو جوائے پہ لے کے چلے جائیں, وہ جسے ہم گلوبل پوزیشننگ سسٹم شاید کہتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی خوشی کو محسوس کریں. آپ نے خواب دیکھا, آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہمیں تھوڑی سی بیک اپ چاہیے, اس کو تھوڑا سا بیک اپ ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا کہتے ہیں کہ آپ نے اسی جوائے کو مینٹین کرتے ہوئے ایسی پلیسز پہ جانا جو آپ کو خوشی دیتی ہیں. دیٹ مے بی یور ہوم, دیٹ مے بی یور فرینڈز ہوم, دیٹ مے بی یور ہلی ایریاز, واٹ ایور یو ہیو ان یور مائنڈ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پرسوٹس میں انگیج کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں, ایسے مشاغل میں اپنے آپ کو انگیج کریں جو آپ کو خوشی دیں. تو میں ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے میں اگر تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں تو خواب جو ہے ڈیفینیٹلی ہماری لائف کے اندر ایسی چیز ہے, لیکن ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس خواب کی تکمیل ہوتی ہے. کہ جب آپ کسی چیز کا بھی خواب دیکھتے ہیں آپ نے اس کی تکمیل کرنی ہے. اس کی تکمیل کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو کمٹمنٹ کے ساتھ, فوکسنگ کے ساتھ, پرسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ کرتے رہیں گے تو میرا خیال کوئی لائف میں ایسی چیز مشکل نہیں ہے جو آپ اسے اٹین کر سکتے ہیں. تو رہ گیا جو آپ کا اصل کوشچن تھا کہ خواب جو ہے ہماری لائف کے اندر کیسے وہ آ سکتے ہیں. آنے بھی چاہیے اور آتے بھی ہیں. ہم میں سے ہر کوئی جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ظاہر خواب دیکھتا تھا کہ میں اپنی لائف کے اندر یہ کروں گا, وہ کروں. تو یہ میرے نزدیک ایک چھوٹا سا آغاز ہے. اس چھوٹے سے آغاز کو اندر جب ہم اپنے بچوں سے یہ باتیں کریں, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا گمان خراب نہیں کرنا چاہیے. مطلب اگر آپ نے کسی آپ کے بیٹے بیٹی یا دوستوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا, آگے سے وہ کہتا ہے اپنی شکل دیکھی, وہ تو وہیں بیچارہ رہ گیا نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا گمان کریں, ایسا خواب دیکھیں تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی لائف کو جو ہے انکریز کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے وہ بڑا دیکھا ہوگا, اس کے بارے میں بھی سنا ہوگا, یہ عیدی صاحب کے بارے میں. عیدی صاحب کے بارے میں دیکھو نا, مطلب وہ آدمی ایک کپڑے کا تھان شان وغیرہ بیچتا تھا, لیکن اس نے خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ ہوا کہ جس کے اندر ایک بچہ ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی بندہ زخمی ہوا, اس کو لے کے ہاسپٹل گیا. وہیں سے اس کی لائف دیکھو کیسے چلی گئی. اور وہ دیکھو مطلب وہ واحد دنیا کا ہمارا سول آدمی ہے جس کو 19 توپوں کی اسلامی کے ساتھ جو ہے اس کی تدفین ہوئی. تو یہ وہ باتیں ہیں جن لوگوں نے خواب دیکھے. اس طرح میں نے جیسے علامہ اقبال کی مثال دی, قائد اعظم نے اس کو تکمیل پہنچایا. دیکھو قائد اعظم لندن کس لیے گئے تھے؟ بزنس کی ایجوکیشن لینے کے لیے گئے تھے. ان کے بھائی تھے بندے جناح غالباً, میرا یاد ہے, انہوں نے ان کو خط لکھا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے جو ہے وہ لا کرنا. میں حالانکہ ان کے والد نے ان کو بزنس کی ایجوکیشن کے لیے وہاں بھیجا تھا, لیکن وہاں جا کے ان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. لائف سٹائل چینج ہونے کے بعد انہوں نے وکالت کر لی. وکالت آ کے انہوں نے وہ علامہ اقبال کے خواب کی تکمیل انہوں نے کی. تو میرے نزدیک یہ جتنے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں یا ہمیں دیکھنے چاہیے بھی ہیں, وہ ہماری لائف کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک رسم نبھانے پہ نکل پڑتے ہیں. اسی لیے شعر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں, چلو کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں. Now let's get back to کچھ لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں, کچھ خواب نہیں دیکھ سکتے. سب سے پہلے ہم خواب کو جو کھلی آنکھوں کے خواب ہے اس کو let's have more understanding. مطلب کیا ہم خواب کا مطلب سکسیس سے لے رہے ہیں؟ کیا سکسیس از synonym to خواب, کہ آپ کا خواب جو ہے وہ آپ کا سکسیس کرائٹیریا ہے؟ Now this is a question کہ is your dream is a success criteria, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میں کر لوں گا تو میں سکسیسفل ہوں گا. تو کیا خواب کو ہم سکسیس کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک پہلا نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ اگر ہم اسے سکسیس کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں تو خواب پیدا ہونے کی جو بنیادی شرط بنتی ہے وہ سینس آف پرپز بنتا ہے. سینس آف پرپز نہیں ہوگا تو سکسیس کے کرائٹیریا کی تطہیر, فلٹرائزیشن اور اس کا میگنیٹیوڈ نہیں سمجھ آئے گا. سو ہم ابھی کی گفتگو میں وقتی طور پہ, آپ اس کو بدل سکتے ہیں, لیکن وقتی طور پہ ہم خواب کو سکسیس کا کرائٹیریا سمجھ لیتے ہیں. سو اگر ہم خواب کو سکسیس کا کرائٹیریا تصور کر کے گفتگو کو آگے بڑھائیں تو کسی بھی سکسیس کا کرائٹیریا جو ہے اس کا وزن, اس کی اڑان, اس کی مقدار, اس کا میگنیٹیوڈ اور الٹیٹیوڈ جو ہے وہ سینس آف پرپس سے جڑا ہوتا ہے. اگر سینس آف پرپس جو ہے وہ معمولی ہوگا, بہت ہی میڈیوکر ہوگا,
تو آپ کا ڈریم بھی میڈیوکر ہو جائے گا کیونکہ آپ کا سکسیس کرائٹیریا میڈیوکر ہو جائے گا. اگر آپ کا سینس آف پرپس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا اور آپ رسموں میں لگ جائیں گے تو آپ کا در حقیقت آپ کا ڈریم کمپرومائز ہو جائے گا اور آپ کا بنیادی طور پہ جو سکسیس کرائٹیریا ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. سو سینس آف پرپس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہیلپس یو ٹو شیپ اپ اینڈ ڈیفائن یور ڈریمس. اب میں یہاں پہ یہ بات عرض کرتا چلوں کیونکہ میں نے میگنیٹیوڈ اور الٹیٹیوڈ اور وزن کی بات کی ہے کہ آپ کے خواب کا وزن کتنا ہے. تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواب ہر ایک دیکھتا ہے, یعنی جاگتی آنکھوں سے بھی خواب ہر ایک دیکھتا ہے. خواب کا میگنیٹیوڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مزدور یہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہیں سوئے گا, میں اپنے بچے کو بھوکا نہیں سونے دوں گا. یہ اس کا سکسیس کرائٹیریا ہے جو اس کے حالات و واقعات اور معاملات میں سیٹ کر دیا ہے. ایک سکسیس کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بزنس یونٹ کھڑا کر لیا ہے, میں نے اگلے سال دوسرا بزنس یونٹ کھڑا کر لینا ہے. اس کا ڈریم ڈفرنٹ ہے, بٹ ایوری بڈی ہیز اے ڈریم. اور جب ڈریمز ٹوٹتی ہیں تو انسان ایکچولی وہ ٹوٹنا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کا سکسیس کرائٹیریا میٹ اپ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو سوچا ہے کہ یہی کامیابی ہے اور وہ میں حاصل نہیں کر پا رہا ہوں. ایون مطلب دہاڑی دار کے لیے جب رات کا کھانا بچوں کو میسر نہیں ہوگا تو اس کا خواب ٹوٹے گا, اور اس کا اگر وہ خواب پورا ہو جائے گا تو وہ تسلی میں رہے گا. سو ہم بات کو بھی آگے بڑھائیں گے کہ کیا ہے, لیکن آئی کلوز دس ہیئر کہ سکسیس کرائٹیریا کو ہم خواب تصور کرتے ہیں, اور خواب جو ہے وہ سینس آف پرپس سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. لیٹس موو آن, پھر ہم بات بڑھاتے ہیں. Thank you, Hamza. I think this is again you establish a very good point. آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ dream defines success and for success and dream you must have purpose. میں سر آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری کامیابی کے اندر جو ڈریم ہے اس کے ساتھ پرپز کتنا جڑا ہوا ہے, اور کس طرح ہم اس چیز کو اپنے ینگسٹرز کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنے پرپز اور ڈریم کو الائن کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. علی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جب انسان کوئی ڈریم دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی طرح انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کے ساتھ پرپز جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے. لیکن وہ جو علی نے بات کی کہ مزدور کا سب سے بڑا یہ کہ وہ شام کو اس کے بچوں کو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو اسی کی ہم بات کر رہے تھے کہ پرسسٹنسی, پرزورنس, اس کے ساتھ اب لگے رہیں. لیکن اب بڑی ایگزامپلز اس معاملے میں کوٹ کی جا سکتی ہیں. وہ جس نے ہماری یہ بنائی تھی بجلی, ایڈیسن کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا. اور دیکھو آپ سب کو پتا کہ اسکول والوں نے کیا لیٹر لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ ڈفر ہے, ہم اسے نہیں لے سکتے. اس کی ماں نے وہ لیٹر اس کو نہیں دکھایا, اور وہ مرنے کے بعد اس کی کتابوں سے لکھا. تو اس کی ماں, جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اسکول والوں نے کیا لکھا ہے, تو اس کی ماں نے اسے یہ کہا تھا کہ اسکول والوں نے لکھا کہ تمہارا بچہ جو ہے بہت قابل ہے, ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ رکھ سکے. تو وہ لیٹر اس کو اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کی جو ریمیننٹس ہے اس میں سے اس کو ملا وہ لیٹر. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. پھر وہ دیکھیں ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 اس کو ناکامیاں ہوتی تھی بجلی بنانے میں یا بلب بنانے میں. اور وہ اپنے خیالات کو یا پرپز کو کیسے کرتا ہے, آپ کو یہ انٹرسٹنگ بات ہوگی. ایک تو وہ انڈوں میں بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ مرغی اگر انڈوں میں بیٹھ سکتی ہے, اگر میں انڈوں میں بیٹھوں تو کیا اس میں سے بچے نکلیں گے؟ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے نزدیک ایک پرپز تھا, اس کے تحت وہ پوری لائف کے اندر اپنا کام کرتا رہا اور اس کو دیکھتا رہا. اسی طرح بہت زیادہ اور مثالیں دے سکتی ہیں. مجھے اس سائنسدان کا نام نہیں آ رہا جس نے اپنی آنکھ کی پلک سے کتاب لکھی تھی. وہ پیرالائزڈ ہو گیا تھا, میرا اس وقت فوراً میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو اس کی وائف اس کے پاس آتی تھی تو وہ آنکھ کی پلک جھپکتا تھا. آنکھ کی پلک جھپک کے اس کی وائف اس کو بتاتی تھی کہ تم نے اے بولا ہے کہ او بولا ہے کہ سی بولا ہے. اب آپ شہزاد ذرا امیجن کر رہے ہیں, ہمارے سننے والے ناظرین امیجن کریں کہ آنکھ کی پلک کی ایک جنبش سے اس نے پوری کتاب لکھ پائی. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک خواب تھا جس کے پیچھے ایک پرپز تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھنی ہے. ہم شاید بول کے نہ وہ کام کر سکتے ہیں, اس نے آنکھ کی پلک کے ساتھ یہ والا کام کیا. پھر اس طرح وہ کیا نام ہے اس کا, اسٹیو جابس, لو چائلڈ اس کو بولتے تھے. کیا اس نے دنیا میں تیار کرنے کو چاہے؟ ایپل کی ہم بات کریں, پولیو کے قطروں کی ہم بات کریں, ہم کس کس کی بات کریں گے جنہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے اس کو وہ جو ہے وہ پرپز کے بغیر نہ. اب آپ میں سے بڑے کم لوگ جانتے ہوں گے یا میں بھی کوئی جانتا کہ ہم انسان چاند پر کیوں گیا تھا. کسی کو نہیں اس بات کا پتا. وہ چاند پر گیا تھا, کیوں گیا تھا؟ مطلب کہتے ہیں تقریباً 16,000 اٹیمپٹس ہوئی تھی چاند پر جانے کے لیے. ایک اٹیمپٹ اس میں سے کامیابی, اس کے بعد ساری جلدی نہیں. وہ کیوں تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان کے پاس خواب کی فیکلٹی ہے.
تو ظاہر ہے جب وہ چاند پر گیا اس کے بعد کتنے ایوینیوز وہاں پر کھلے. تو میرے نزدیک جب بھی ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں وہ پرپز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر بھی کام نہیں ہو. کیونکہ یہ وہی والی شروع والی میں نے جیسے بات کی کہ آغاز آپ نے کرنا ہے چھوٹے سے کام سے. اس کے بعد جو لوگ آپ کو رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں, اپنا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا وہ آربٹ جو ہے, آپ اپنا آربٹ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں, سوشل آربٹ جسے ہم بولتے ہیں, وہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کو انکریج کریں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پرپس کے ساتھ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. وہ نیگیٹو لوگ وہی والی بات آپ کو کہیں گے اچھا میں نے پائلٹ بننا اپنی شکل دیکھی, وہ تو بیچارہ وہیں ڈپریشن میں ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں وہ 3 چیزیں جو میں نے شروع میں بتائی کہ لوگوں کو, پلیسز کو, پرسوٹس کو, یہ 3 بیسک بنیادی چیزیں ہیں اپنے خواب کی تکمیل کے لیے. تو یہ مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پرپز ہو, کیونکہ اس کے بعد تو وہ رات والا خواب ہے. تو یہ چاہے چھوٹا خواب ہو چاہے بڑا خواب ہو, لیکن ہے کہ پرپز بلڈ ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے ایسے کیے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ضروری نہیں کہ جیسے میں نے رائٹ برادر کی مثال دی کہ وہ جہاز ہی بنانا ہو یا کوئی اور کام بھی کرنا ہو, مطلب یو ریلیٹ ٹو ایون آپ کی ڈگری ہے, آپ کا ایک پرپز, آپ اس کو خواب دیکھتے ہیں. بڑے غریب گھرانوں کے بچے آتے ہیں جن کے والدین سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے یا ڈی وی ایم بنیں گے, لیکن جب وہ اس خواب کی تکمیل میں جاتے ہیں تو وہ بہت آگے نکلتے ہیں. اسی گاؤں سے نکلنے والا ایک بچہ, اس کے والدین کبھی سوچ نہیں سکتے کہ آرمی میں جائے گا بڑا افسر بنے گا, لیکن جب وہ اس پرپز کے ساتھ وہ آرمی میں جاتا ہے, فوج میں جاتا ہے, تو وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اس میں دیکھتا ہے. لیکن مصیبت پتہ کیا ہے, ہم نے خواب دیکھنے والے لوگوں کی قدر نہیں کی. مطلب یہاں پہ کچھ لوگ میرا ہو سکتا ہے میرے سے اختلاف کرتے ہوں. عبدالسلام صاحب ہمارے فزکس کے بہت بڑے ایک نام تھا, لیکن جس سے ان کی بے قدری کی گئی. تو یہ پھر یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت کچھ بولا بھی جا سکتا ہے. اس کے فیور میں بھی لوگ ہوں گے, اس کے مخالفت میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی طبقے سے رکھتے تھے, بٹ ہی واز پاکستانی اور انہوں نے ایک نوبل پرائز دیا تھا. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. تو ہمیں تو ان کو یہاں سے ملک سے نکال باہر کیا, کہاں پہ انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے. تو ایسے کہنے سے یہ مراد ہے کسی کے خواب کو ایسے چکنا چور بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں تو آپ مورلی اور مینٹلی ہر لحاظ سے آپ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں نا. تو یہ میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آ رہی ہے, اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ اپنے اندر کا بچہ نہ مرنے دو. ہر انسان کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے, وہ اس کو جیسے کہنا کہ پرووک کرتا رہتا ہے یا اس کو ابھارتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا. کہتے ہیں اپنے اندر کا بچہ نہ مرنے دو, کیونکہ اپنے اندر کے بچے کا کیا, بچے کے اندر کیا چیز ہے جو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر تجسس ہوتا ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے. وہ پاؤں پہ چلنا شروع ہوتا ہے وہ تالیاں بجاتا ہے, وہ سیڑھی پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے وہ تالیاں بجاتا ہے. تو یہ اس کے خواب ہوتے ہیں کہ میں چلنا سیکھ لوں, میں پھر اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کر لوں. تو یہ تمام چیزیں کس بات کی انڈیکیشن کرتی ہیں کہ اس کے اندر تجسس ہے. تو تجسس جو ہے وہ میرے نزدیک وہ خواب کی ایک بنیاد ہے کہ جب آپ کیوریوسٹی کس چیز کی, جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, ایڈیسن کی دی ہے یا اسٹیو جاب کی دی ہے, یہ ایپل والوں کی دی ہے, یہ تمام لوگوں کا ایک تجسس تھا کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے. اس تجسس کے اندر وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اچھا سر, ایک اور یہاں پہ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں, کہ مثال کے طور پہ آپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں ٹیچنگ کے ساتھ, آپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں مینٹرشپ کے ساتھ. جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, ان کو ہم کیسے پرووک کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا پرپز اور اپنا جو خواب ہے اس کو الائیو رکھیں. کیونکہ موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنرلی یہ میری فائنڈنگز ہیں کہ کیونکہ ہمیں بہت سے لوگ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ ینگسٹرز ہیں جو کہ پروفیشنل ہیں اور اس یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہیں اور باقی تمام اداروں سے بھی وابستہ ہیں. تو جنرلی ان کے اندر جب دیکھا جائے کہ وہ اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی آئیڈیا یا کوئی خواب یا کوئی ایسا پرپوزل پیش کرتے ہیں تو ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ڈیٹرمن رکھیں, کیسے پرسسٹنٹ رہیں اپنی ان چیزوں کے اوپر کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ول گیٹ سکسیس. اچھا, اس میں شاید میں جو اس کی کنٹینیوٹی میں کہوں گا, وی آر ویری انفارچونیٹ فرینکلی اسپیکنگ, ایز اے ٹیچر ہم اپنا وہ رول ادا نہیں کر سکتے یا کر رہے کہ ایک بچہ خواب دیکھتا ہے اور ہم اس کی خواب کی تکمیل کے لیے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. کیونکہ خواب کے بارے میں ایک دو اور باتیں بھی لوگ, مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ عام طور پہ جو میڈیوکر فیملی والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. جو امیر کا بچہ ہوگا وہ خواب نہیں دیکھا, کیونکہ امیر کے بچے کے پاس ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے, اس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں کہ میں یہ والی چیز ایوری تھنگ. تو یہ غریب گھرانے کا بچہ دیکھے گا یا میڈیوکر کا دیکھے گا. ہم اپنے بچوں کو, میں فرینکلی اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی ہے نہیں. ہاں, انفارمل وے سے اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی باہر کا اسکالرشپ لینا چاہتا ہے یا وہ اپنی ٹیم سے آپ کے کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے
اس کو ضرور ہم انکریج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یونیسم, تو وہ ہمارے نزدیک انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس خواب کی تکمیل کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی مدد کریں. انڈیویجول لیول پہ جو بچے وہی والے آتے ہیں جن کے اندر وہ کرنٹ ہوتا ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے لائف میں آگے بڑھنا, ہم نے یہ والا کام کرنا, ان کو ڈیفینیٹلی ہم اس لحاظ سے, میں اگر اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں تو میں ضرور ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ہاں یار یہ والا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یو ول بی گیٹ تھرو. ماشاء اللہ کئی ہمارے بچے جو ہیں, مطلب آپ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل میرے سامنے بیٹھے ہوئے, اور میں نے کسی کو کیا کہنا, تو ایسے اور بھی چند ایک ہوتے ہیں لیکن ہوتے کم ہیں ویسے. اچھا حمزہ بھائی, میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسے کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں جو بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کو ان کے لیے کوئی مینٹر چاہیے ہوتا ہے, ان کو کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جا سکے. ایز اے پروفیشنل یا ایز اے ٹیچر ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو بھی ینگسٹرز ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں, ہم ان کی جو انرجیز ہیں, ان کے جو پیشنز ہیں, ان کے جو خواب ہیں, ان کو چینلائز کریں, ان کو رائٹ ڈائریکشن. حمزہ بھائی, میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر کیا ایسا سسٹم دے سکتے ہیں اپنی اداروں کو, اپنے پروفیشنل اداروں کو, اپنی یونیورسٹیز کے اندر, کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ رکھ سکیں. ایک یہاں پہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ فار ایگزامپل جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آئیڈیاز انکوبیشن کلچر ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی لنک ہے آپ کی ڈریمز کے ساتھ, آپ کے پرپس کے ساتھ. اور وہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نیو کمر آتا ہے تو 5 سال تک تو اس کی بات کو وزن ہی نہیں دیا جاتا کہ یار آپ ہو کون, ٹھیک ہے. تو کیا ہم ایسا سسٹم اپنے یونیورسٹیز کے اندر, ایسے پروفیشنل اداروں کے اندر لا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ینگسٹرز کے ڈریمز کو, آئیڈیاز کو, یا ان کی جو تھاٹس ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ بڑے خواب دیکھنا شروع کر سکیں؟ جی ڈاکٹر شہزاد, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے حاضرین اور ناظرین کے لیے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اطہر کی بات کو انڈورس کروں گا کہ بچوں کو اگر خواب دیکھنے کے لیے آپ آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو جنہوں نے خواب دیکھے اور ان کی تعبیر اور تکمیل حاصل کی, ان کی عزت افزائی جو ہے وہ معاشرتی سطح پہ, ادارے کی سطح پہ بہت ممکن ہے. میں نے بہت سے ادارے دیکھے ہیں جن کی دیواروں پہ ان کے خواب دیکھنے والوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں, اور وہ انٹرنس پوائنٹ ہوتا ہے ان کا, اور اس پہ جب وہ آتے ہیں تو وہ تعارف یہ کرواتے ہیں, یہ جو ہے ان صاحب نے پولیٹیکلی یہ کام کیا تھا, انہوں نے سائنٹیفکلی یہ کام کیا تھا, انہوں نے سوشلی یہ کام کیا تھا. لیکن کیا معذرت کے ساتھ بصد احترام ہمارے اداروں کی انٹرنس پہ ایدھی صاحب کا نام لیا تو ایدھی صاحب کی کیا تصویر اور ان کی کنٹریبیوشن, ان کے خواب, ان کی تکمیل کا کہیں پہ ذکر ہے؟ نہیں ہے. so the first point is کہ اگر ہم نے اپنے ینگسٹرز کو آمادہ کرنا ہے خواب دیکھنے کے لیے, تو خواب دیکھنے والوں, جنہوں نے خواب دیکھے اور ان کی تکمیل اور تعبیر میں زندگیاں گزار دیں اور اس سے بھلا ہوا ان کے کریئر کا, آنے والی نسلوں کا, ہمیں ان کو عزت افزائی بخشنی چاہیے. اور جب ہم خواب دیکھنے والوں کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہیروز ڈیولپ کرنا, اپنے ہیروز کی رسپیکٹ کرنا. بڑا دکھ ہوا مجھے جب میں نے بھارت کی ایک فلم دیکھی, مطلب دکھ اس بات پہ نہیں ہوا کہ بھارت نے فلم بنائی, بھارت نے ایک فلم بنائی بھاگ ملکھا بھاگ. وہ ایک اسپورٹس مین, ایک ایتھلیٹ کے اوپر بنی فلم تھی. جب میں نے وہ فلم دیکھی تو بڑی وہ دیٹ واز اے بیوٹیفل میڈ فلم, بہت خوبصورتی سے بنائی گئی. تو میں نے ایسے ہی تصور کیا, میں نے کہا یار بھارت کے پاس اتنا بڑا ایتھلیٹ تھا, ہمارے پاس کوئی ایتھلیٹ نہیں تھا. تو آئی اسٹارٹڈ سرچنگ آؤٹ, تو مجھے پتہ لگا کہ اسی زمانے میں بھارت کے اس ایتھلیٹ سے بڑا ایتھلیٹ ہمارے پاس عبد الخالق تھا, جو مطلب سپاہی تھا پاک آرمی کا. اور اس کو مطلب اس وقت کے وہاں انڈین پرائم منسٹر نے انہیں خطاب دیا, آئی تھنک ایشین ہارس یا وہ فلائنگ ہارس کا انہیں خطاب دیا گیا. ان کے اوپر نہ مجھے کوئی کتاب ملی, نہ مجھے کوئی فلم ملی, نہ مجھے کوئی ڈرامہ ملا. تو مجھے بس ویکیپیڈیا پہ یہ انفارمیشن مل گئی. شکریہ ویکیپیڈیا کا, جنہوں نے اس خواب دیکھنے والے اور اس کی تکمیل حاصل کرنے والے کو انہوں نے سیو کیا ہوا ہے. ہم نے اس ہیرو کو اسٹیبلش ہی نہیں کیا. ڈاکٹر اطہر نے ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کی. ڈاکٹر عبدالسلام, ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے خواب چکنا چور, ڈاکٹر عبدالسلام کا کوئی خواب چکنا چور نہیں ہوا. چکنا چور تو ہماری آنے والی نسلوں کے خواب دیکھنے کی صلاحیت چکنا چور ہو گئی, کہ انہوں نے ہوگا نہیں یار یہاں پہ بہت تعصب ہے تو خواب نہیں دیکھتے, ان کے اندر خوف کا ایلیمنٹ کریٹ کر دیا گیا. سو خواب دیکھنے والے جو تھے جنہیں ہم ہیرو کہتے ہیں, ہمارے ہاں ہیرو 4-5 ہی ہیں.
وہ اور वो चारों पांचों मेजॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल हीरोज हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम जिन्ना की बात करते हैं, कायदे आजम की बात करते हैं, तो वो हमारे एक पॉलिटिकल हीरो हैं टेक्निकली अगर स्पीकिंग. उन्होंने हमारी एक पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि स्ट्रगल है पाकिस्तान के बनने की, उसमें अहम किरदार अदा किया. लेकिन उस जमाने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक बड़ा किरदार था उस जमाने में, और उस जमाने के साथ साथ अपने जो लियाकत अली खान साहब थे उनका बड़ा काम था. और एक तवील लिस्ट मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नक्शा, वो क्या कहते हैं, झंडा डिजाइन किया. क्या वो हीरो नहीं थे? क्या उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा था कि मैं पाकिस्तान का झंडा और जो है वो बनाऊंगा और उसको डिजाइन करूंगा? क्या उस डिजाइनर की कोई अहमियत नहीं है? मैं फिर कर रहा हूँ कि एक लिस्ट हीरोज की बनानी चाहिए. और हीरोज कौन होते हैं ये हमें जवानों को बताना चाहिए. हीरोज वो नहीं होते हैं जो फिल्म में आके ढूढ़ा ढुश करते हैं. हीरोज, रियल टाइम लाइफ हीरोज वो होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब की तकमील में जिंदगी गुजारते हैं और उन ख्वाबों की कंटिन्यूटी आने वाली नस्लों के सपुर्द करके चले जाते हैं, और आगे आने वाली नस्लें फिर उनको आगे लेकर चलती हैं. तो पॉइंट नंबर 1, इज्जत करनी. और आज से शुरू करें, व्हाई नॉट, जितने सुन रहे हैं वो शुरू करें, अपने घरों से शुरू करें. मतलब एंड वी कैन मूव ऑन विद दैट. सेकंड थिंग जो हमें करने की जरूरत है वो ये है कि बहैसियत उस्ताद, बहैसियत इदारा, हमें अपने ख्वाब दूसरों पर थोपने नहीं चाहिए. इसके ऊपर मुझे एक पेंटर की बड़ी अच्छी बात याद आई. वो एक क्या कहते हैं, सलीमा हाशमी साहिबा जो है, फैज साहब की साहबजादी जो है, उनके साथ एक नशिस्त में मैं बैठा था. तो उन्होंने कहा मैं जब बच्चों को कहती हूँ, छोटे बच्चों को कहती हूँ कि मैं पेंटिंग की क्लासेस लेती हूँ, तो मैं बच्चों को कहती हूँ आसमान पेंट करो, तो मैं उन्हें बिल्कुल ये नहीं कहती कि नीला आसमान पेंट करो. मैं कहती हूँ आसमान पेंट करो, जैसा नजर आता है पेंट करो, ताकि उनके देखने की सलाहियत में मेरा फिल्टर हायल ना हो जाए. अब आप समझ रहे होंगे बात कि अगर सलमान कोई चीज देख रहे हैं और मैं अपनी लाल ऐनक इनको पहना देता हूँ तो सलमान मेरी लाल ऐनक से दुनिया को लाल देखना शुरू कर देंगे. बहैसियत उस्ताद, मुझे अपनी लाल नीली पीली ऐनक बच्चों पर लगाने की जरूरत नहीं है. मुझे उनके अंदर वो आतिशफिशा जो है उसको बाहर लाने की जरूरत है जो ख्वाब देख सकता है. अपने ख्वाब थोपे नहीं. हाँ, आपका ख्वाब कोई अगर नेचुरली उसको पसंद करे और उसको कंटिन्यू करना चाहे बच्चा, तो ये उसकी चॉइस है. हमारे यहाँ ख्वाब थोपे जाते हैं. जब एक उस्ताद कहता है और नहीं ऐ की बकवास कर रहे हैं, और नहीं ऐ नहीं हो सकता, बेसिकली वो अपने ख्वाबों को थोप रहा है. इट मींस उसके ख्वाब जो हैं वो लिमिटेड है, एक सर्टेन डायरेक्शन में है, वो उन्हीं को थोप रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा. उस्ताद के अंदर ये करेज होनी चाहिए कि वो दूसरे के ख्वाब के ऊपर अपना ख्वाब ना थोपे. क्योंकि वासिफ अली वासिफ की खूबसूरत सी एक लाइन है कि जाविया नजर बदल जाए तो मंजर और पस मंजर बदल जाता है. इसी तरह अगर कोई ख्वाब देख रहा है और वो आपके जाविया नजर से ठीक नहीं है, तो आप ये तो कर सकते हैं कि आप उसके ख्वाब देखने के प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं बहैसियत मेंटोर. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उस्ताद जो है वो बिल्कुल ही उसके ऊपर दखल अंदाजी ना करे, वो दखल अंदाजी ना करे, बल्कि वो एनालिसिस करे कि इस बच्चे का ख्वाब देखने का प्रोसेस ठीक है या नहीं है. अगर प्रोसेस ठीक है, वो डिफरेंट ख्वाब देख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई हकीकत है. हमारे मेंटोर्स को, हमारे कोचेस को, हमारे असातिज़ा को अपने अंदर ख्वाबों को एनालाइज करने की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है, जो कि जिसका फुकदान है. आई होप कि डॉक्टर अतर इसको एंडोर्स करेंगे. तीसरी चीज, मैं आपके ही सवाल पर डॉक्टर शहजाद इस वक्त हूं कि तीसरी चीज कि बच्चों को अगर आपने ख्वाब दिखाने हैं तो बच्चों के अंदर ख्वाब देखने की सलाहियत और ख्वाब के मैग्नीट्यूड की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है. इसकी मैं सादा मिसाल देता हूँ कि कैमरा होता है ना, कैमरा की क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशंस होती हैं. एक कैमरा की क्लासिफिकेशन होती है कि वो उसका के क्या है, फॉर एग्जांपल 4K है, 720 है, हाई डेफिनेशन है. अब इसका फर्क क्या होता है, मैं सुनने वालों को सादा से अल्फाज में बता दूं कि जब आप 720 कैमरा से तस्वीर खींचते हैं ना, और उस तस्वीर को एक खास हद से ज्यादा बड़ा करते हैं, तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, उसकी क्लैरिटी कम होती है. जब वही तस्वीर आप हाई डेफिनेशन से, जिसे 1080 कहते हैं, खींचते हैं,
اس کی کلیئرٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر آپ زیادہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اور وہی کیمرہ جب 4K ہو جاتا ہے, جسے 4000 کہتے ہیں, جسے 6K ہو جاتا ہے, 8K ہو جاتا ہے, یہ جو سینماز پہ کیمرہ یوز ہوتے ہیں وہ 8K ہوتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل اور زیادہ مائنیوٹ جا کے منیچر ورک تک دکھا سکتا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر خواب دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں, تو اس کے 720 کیمرہ کو 8K کیمرہ میں تبدیل کرنے کی فکر کریں. پلیز اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو کی پوائنٹ یہاں سے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک رسپیکٹ کا پروسیس رکھنا چاہیے کہ خواب کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو ہم پہلے اس کو عزت دیں, اور ان تمام اپنے ہیروز کو جنہوں نے خواب دیکھے اور پریکٹیکلی چیزوں کو سکسیس میں کنورٹ کیا, تو ان کو ہمیں ایک بڑا اچھا, مجھے آپ کا یہ آئیڈیا لگا کہ وال آف ڈریمز ہم اپنی یونیورسٹیز میں اپنے اداروں کے اندر بنائیں, جہاں پہ ان ہیروز کی تصویریں ہوں اور ان کے اوپر ڈسکرپشن ہو کہ انہوں نے کیا کیا. کیونکہ سم ٹائم seeing is believing. جب ہمارے youngsters ان چیزوں کو دیکھیں گے, they can learn from that and they try to replicate and they try to do differently, تاکہ وہ بھی اس دیوار کے اوپر آ سکیں اور اپنی جو ہے اس ڈریم کو یا اپنے پرپز کو شو کر سکیں. سیکنڈلی ایک چیز جو اور میں سمجھتا ہوں بڑا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ اسٹار آف دا ویک جو ہے نا, اسٹار آف دا منتھ, اس طرح چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ کمپینس اپنے آفس کے اندر کرتے رہتے ہیں. تو اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں کوئی ایسا کام, کوئی ایسی انوویشن, کوئی ایسا آئیڈیا, کوئی ایسی ڈریم لے کے آئیں جو کہ آپ کو اوور اینڈ ابو کریں, اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن. اور میں حمزہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر بندے کا زاویہ, ہر بندے کا اینگل اور دیکھنے کا ڈفرینٹ ہے, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ڈفرینٹ ہے, اور اس کے اندر آف کورس ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر آپ کا ایکسپوئر بھی ہو سکتا ہے, اس کا آپ کا جو انٹلیکچوئل ایکومین ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایک نرچرنگ اور امپاورمنٹ کلچر جو ہے اس کو اپنے جو ہے نا ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو دیں, تاکہ جب آپ ایز اے کوچ ان کے ساتھ کام کر رہے ہو, جب ایز اے مینٹور ان کے ساتھ کام کر رہے ہو, تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے ریڈر کو بہتر کر سکیں, تاکہ اگر وہ ڈائریکشن سے آؤٹ ہوتے ہیں تو دے کین کم آن دا. انٹرسٹنگلی سر آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے یہ باتیں کی کہ ہمیں اپنے ہیروز کو جو ہے اکنالج کرنا چاہیے, ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ہم بڑی سطح پہ بات نہیں کرتے, ہم اپنی سطح پہ آ جاتے ہیں. کیا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جب یونیورسٹیز میں لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ڈیورنگ اورینٹیشن ٹائم ہم ان کو یہ کہیں کہ اپنے جو ہے نا 10 ڈریمز کے بارے میں بتائیں جب آپ یہاں سے پاس آؤٹ ہونا چاہیے, وہ کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے, اپنے ان ہیروز کے بارے میں بتائیں جن کو آپ ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں, وہ کیا ہیں, تاکہ ہم یہ جو پروگرام ہے یا جو یہ ایک سائیکومیٹرک امپلیمنٹیشن ہے, اس کو سٹارٹ آف دا جو ہے نا اورینٹیشن پہ رکھیں. اور ہمارا ایز اے ٹیچر یہ کام ہونا چاہیے کہ جب وہ پاس آؤٹ ہونے لگیں تو تب تک ہم ان کو ایک ڈوزیئر بنائیں, اور ہر وہ چیز جو ان کے لیے بہتر ہے ان کو ہم ایک انڈورسمنٹ کے طور پہ ہر سیمسٹر کے اینڈ پہ ان کو دیتے رہیں, تاکہ جب وہ پاس آؤٹ ہونے لگیں تو ایک ڈوزیئر ایک ٹیچر ان کو ہینڈ اوور کرے کہ بیٹا this is what you have positive and these are the areas جہاں پہ میری ریکمنڈیشن ہے, you need improvement. Do you think کہ یہ ہم چیزیں کر سکتے ہیں سر یونیورسٹی لیول پہ؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں علی کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے, واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو پرائمری اسکول کا نصاب ہے ان میں ہمارے لوکل ہیروز کو ہونا چاہیے. یہ بڑی اٹ از دی مطلب ایکسیجنسی آف ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے کراچی کا وہ لڑکا یاد ہے, میرا خیال وہ ملیر کا تھا, بڑے ہی مطلب لو لیول کا علاقہ تھا, اولمپک میں جا کے وہ غالباً محمد حسین باکسر کے نام سے مجھے تھوڑا بہت اگر اس کا نام یاد ہے, اس نے کوئی میڈل وغیرہ جیتا, بڑے غریب گھرانے کا وہ لڑکا تھا. تو یہ جیسے عبدالستاریدی ہو گئے یا ہمارے علامہ اقبال یا قائد اعظم اور بھی ہمارے بڑے سے لوکل حکیم سعید صاحب کی میں بات کروں گا, یہ وہ والے لوگ ہیں جو لوگوں کو مطلب آپ سمجھنے کے انتھوزیازم دیتے ہیں, ان کو تھوڑا سا پروموشن ذہن میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کیا. تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے یہ جو ان کا علی والی بات کہ واقعی کو ایسی یونیورسٹیز کے اندر ایسی جگہ ہونی چاہیے جس میں اس ادارے سے پڑھے ہوئے فارغ التحصیل طلبہ کی جو ہے وہ تصاویر لگی ہوں یا جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں وہ. ہاں, دوسری بات کہ یونیورسٹیز کے اندر انکوبیشن سینٹرز تو بنے ہوئے ہیں, بزنس انکوبیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ, مجھے اپنی یونیورسٹی کا ایگزیکٹ تو نہیں پتا کہ کتنا ہے, لیکن لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ ان کو تھوڑا بہت کو بزنس کے ٹپس بھی دیتے ہوں گے, کیونکہ یہ جب سے یہ آ گیا کہ پروفیشنل کا انٹرپرینیورشپ کے ساتھ جو ہے ریلیشن ہونا چاہیے, اس وجہ سے کافی چیزیں
اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن آگے بزنس انکوبیشن سینٹر جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کی رات کی نیند چھین لیتے ہیں، مطلب اصل بات یہ ہے، وہ پھر کیا ہے کہ پیشن آ گیا اس کے اندر، کہ آپ نے اگر کسی مقصد کو حاصل کرنا پھر آپ نے اپنی نیند نہیں دیکھنی ہے، پھر آپ ٹائم اور سپیس سے باہر آ جاتے ہیں، نہ ٹائم آپ کے لیے میٹر کرتا ہے، نہ دن آپ کے لیے میٹر کرتا ہے، نہ رات آپ کے لیے میٹر کرتی ہے۔ ہمارے جتنے لوگ ہیں، ہم قائد اعظم کی مثال دیکھیں گے، علامہ اقبال کی دیکھیں یا عیدی صاحب کی دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹائم اور سپیس سے بڑھ کر کام کیا۔ تو رہ گئی وہ والی بات کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سکھانی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، کیسے سکھانا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اورینٹیشن، دیکھیں اورینٹیشن میں میجورٹی یونیورسٹی کو میرا جہاں تک خیال ہے وہ 1 یا 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ 1 یا 2 گھنٹے میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ فارمیلٹی تو ایک پوری ہو جاتی ہے جس میں آپ اس کو ہاسٹلز کے رولز اینڈ ریگولیشن بتا دیتے ہو، یونیورسٹی کا تھوڑے بہت جو ہے کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس کے بارے میں آپ بتا دیتے ہو، پھر آپ انہیں یہ کہتے ہو کہ مطلب یہ والا آپ کے کورس ہوں گے، یہ ڈپارٹمنٹ کی وزٹ کروا دی جاتی ہے۔ اچھا اگر یہ والا کام ہو، جیسے ہماری کسی پچھلی ڈسکشن میں تھا، شاید علی نے ریفرنس دیا تھا کہ اورینٹیشن کے لیے پورا ایک سیمسٹر ہونا چاہیے یا کم از کم 1 مہینہ ہونا چاہیے، جس کے اندر ان کو یہ والی وہ بات پھر وہ پرانی چلی گئی کہ کورس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اخلاقیات کا سبق دینا زیادہ امپورٹنٹ، کہ وہ جب یہ والی چیزیں آ جائیں گی تو یہ باقی چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تو ہمارا چونکہ ٹائم باؤنڈ کیس ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے ہماری ڈی وی ایم جو 4 سال سے 5 سال ہوگی، تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا کہ اسٹوڈنٹس کو فیس زیادہ نہیں دینی پڑے گی۔ تو یہ جو کام جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جب ہم اس کو کریں گے تو ڈیفینیٹلی شہزاد اس کے لیے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے، ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے ایچ آر ہمارا ایکٹیو ہونا چاہیے، ہمیں اس لیول کے بندے ان کو ہائر کرنے پڑیں گے، یا ہمارے ٹیچر بھی اس کام کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس میں مجھے لگتا ہے یہ والی مشکلات آئیں گی، ادروائز ہو تو سکتی ہے، لیکن ان تمام باتوں کا میں جو لب لباس سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی جیسے ہال آف فیم آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، وہاں دنیا کے بہترین لوگوں کا لگتا ہے ہر یونیورسٹیز کے اندر اس کے فارغ، مطلب مجھے گورنمنٹ کالج کا یاد ہے، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے سلیم ملک مجھے یاد ہے کریکٹرز کی تصویر لگائی ہے، اور جو ان کے وہاں سے فارغ تحصیل لوگ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے انسینٹیو بنتے ہیں، آپ کو لگن دیتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ بھی جو ہے وہ خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں یار اگر یہ اس نے لائف میں ایسے کیا تو مجھے بھی اس میں کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب ایک بندہ دیکھتا ہے، راستہ ایک بناتا ہے، گزرتے اس میں سے ہزاروں ہیں۔ تو یہ والی جب سوچ آتی ہے کہ جب بندہ کام تو ایک ہی کرتا ہے لیکن اس میں سے اتنے لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں، تو یہ مطلب جو آپ اورینٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں مجھے تو وہ ٹائم لیپس والی ایک تھوڑی سی وہ آپ کہنے کی مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو واقعی ایکسپرٹ چاہیے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا۔ آئی تھنک سر آپ کے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں یہ، کیونکہ ہم تمام لوگ اس چیز سے ایگری بھی کرتے ہیں، ہم اس سے انسپائر بھی ہوتے ہیں اس چیز سے، کہ مثال کے طور پہ ہم کسی بھی بڑے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں یا کسی بھی بزنس انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، اکیڈیمک یا بزنس انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی جو والز ہیں، یہ جو والز آف فیمز بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ گروپس کی پکچر لگتے ہیں، جیسے جی سی لاہور کے اندر آپ چلے جائیں تو ان کی جو ہے نا پورے بیجز کی پکچرز لگی ہوئی ہیں، اور ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یو گیٹ انسپائرڈ۔ تو ایک چیز تو probably we can do it, it does not include too much cost. اور سیکنڈلی جب ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو میرا حمزہ آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ ماشاءاللہ مینجمنٹ کے گرو ہو اور آپ اس چیز کو پڑھا بھی رہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مینجمنٹ سسٹمیٹک وے کا نام ہے، ڈیولپنگ دا پروسیجرز، ڈیولپنگ دا پروٹوکولز، ڈیولپنگ دا پروٹوٹائپس ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ فرسٹ اسٹیج میں پہلے ہم ماسٹرز ٹرینر ود ان دا یونیورسٹی بنائیں، پھر اس کے بعد ہم ایک بلیو پرنٹ بنائیں کہ دس از دا وے فارورڈ، جس کے اندر ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کو ایویلیویٹ کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، پھر ان کی مینٹرنگ کریں گے، کیونکہ فار ایگزامپل باتوں کی حد تک تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہر بندہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج بھی میری کسی گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو پہلا پوائنٹ اس بندے نے یہ ڈالا کہ جو بھی گریجویٹ آتے ہیں تو اسپیسیفکلی انہوں نے ڈگری کا نام لے کے بولا کہ ان کی جو بزنس ایکومین ہوتا ہے یا ان کی جو ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں وہ ناٹ اپ ٹو دیٹ لیول ہوتی ہیں۔ میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ دس از ناٹ اے پوائنٹ۔ میں اگر اپنے آپ کو، اگر اپنے 16 سال کی پروفیشنل لائف کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے بڑا جو قرض ہے جو کہ آج میں اپنے لڑکوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں واپس انکلکیٹ کروں، وہ یہ تھا کہ ہمیں انوالو ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس انرجی تھی، میرے پاس ٹائم تھا، میرے پاس موٹیویشن تھی، میرے پاس پیشن تھا، مجھے غرض نہیں تھی، لیکن جو ٹائم کام کروانے والا تھا اس میں ہمیں کام نہیں کروایا۔
ٹھیک ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ از امپورٹنٹ. تو کیا ہم حمزہ کوئی ایسا میکانزم, کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ یونیورسٹی اس کو فالو کریں اور اس کے بغیر انگیج کریں؟ شہزاد آپ کا سوال جو ہے اٹس ہارٹ ٹچنگ کہ ہم کہتے ہیں اور یہ کرتے ہوئے ہمیں مشکلات آتی ہیں. اس میں پہلی بات تو میں انکیوبیشن کا ذکر ہوا, تو انکیوبیشن میں ایکچولی ہوتی ہی انگیجمنٹ ہے. اگر آپ پولٹری والی انکیوبیشن لے لیں, انڈے کی انکیوبیشن, تو انڈا وہاں پہ انگیج ہوتا ہے اور ٹوٹلی انگیج ہوتا ہے اور سرٹن انوائرمنٹ میں انگیج ہوتا ہے. سو انوائرمنٹ انکیوبیشن میں میٹر بہت کرتی ہے. میں انڈے کے پرسپیکٹو میں صرف بات کر رہا ہوں. So basically انڈے سے چوزا نکلنا ہے نا. So what I'm saying is میں نے ابھی پہلے جو بات کی اس میں آپ نے وال آف ڈریم کی تو بات پک کی, اس میں میں نے ایک 720 پکسل سے 8000 پکسل کی بات کی. وہ بیسیکلی انکیوبیشن میں ہی پاسبل ہے نا. اچھا, ابھی آپ نے پہلی بات تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے گرو کہا, یہ میرے لیے ذرا نوازی ہے. مینجمنٹ میں ہی تنظیم نہیں ہے, کائنات ہی میں تنظیم سازی ہے. ہر شعبے میں تنظیم سازی ہے. سائنس میں تنظیم سازی ہے, آرٹس میں تنظیم سازی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ آرٹس میں تنظیم نہیں ہے, آرٹس ایک غیر منظم چیز کا نام ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو پینٹر ہے جب وہ کینوس پہ اپنے رنگ بکھیرنا شروع کرتا ہے تو ایک سرٹن تنظیم سے بکھیرتا ہے. اگر وہ نہ کرے تو وہ خوش رنگی ہمیں نظر ہی نہ آئے جو ہمیں نظر آتی ہے. تو تنظیم سازی زندگی کے ہر شعبے میں ہے. اب کس طرح یونیورسٹیز میں کیا جائے, اورینٹیشن کی ذکر ہوا, ڈاکٹر عطا نے اس کا ذکر کیا. واقعی اورینٹیشن کا ایک مسئلہ ٹائم ہے, لیکن ٹائم سے بڑا ایک مسئلہ ہے. یاد رکھیں, آپ کے تو علم میں ہے, باقی سننے والے جو ہیں ان کے لیے, کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں نا 3 ریسورسز ہوتے ہیں پرائمرلی. فزیکل ریسورس ہوتا ہے جس میں عمارت, پیسہ, یہ سب آتا ہے. پھر ایک اسٹرکچرل ریسورس ہوتا ہے جس میں آپ کے وہ تمام ڈاکیومنٹیشن, لائسنسز اور یہ چیز آتی ہے. اور تیسری چیز ہیومن ریسورس ہوتا ہے. ٹائم کے علاوہ ڈاکٹر اطہر اس سے ایگری کریں گے, ہمارے یہاں مسئلہ کہت الرجال کا بھی ہے, افراد کے ایسے افراد کے فقدان کا بھی ہے جو خود بھی خواب دیکھتے ہیں اور دوسروں کے خواب کو پرسیو کرنے میں ہیلپ بھی کرتے ہیں. سو ایک وجہ افراد ہے, اور کہت الرجالی جو ہے, اور یہ جس طرح کی نشست ہے, یہ کہت الرجالی ہی میں کوئی 0.001% کمی کرنے اس کا ایک مقصد ہے. اچھا, now let's get back to certain other things. آپ نے جو سوال اٹھایا نا کہ آپ نے 16 سال میں یہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے الجھن کا سبب بنتی ہے. دیکھیں, ڈریمز جو ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں کریئر ڈریمز. ہمیں ان چیزوں کو تفریق کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہوتی ہیں کریئر ڈریمز, ایک ہوتی ہیں ڈیسٹینیشن ڈریمز. جس طرح آپ کی ایک ہوتی ہے رومانٹک ڈریمز, ایک ہوتی ہے مٹیریل ڈریمز. تو ڈریمز کی یہ تخصیص جو ہے یہ بھی ہمارے اندر وضاحت پیدا کرتی ہے کہ جب آپ کریئر ڈریمز کی بات کرتے ہیں تو کریئر ڈریمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کریئر کی اسٹیبلشمنٹ کرنی ہے. یاد رکھیے, رومانٹک ڈریم ہو, کریئر ڈریم ہو, ڈیسٹینیشن ڈریم ہو, مٹیریل ڈریم ہو, اسپرچل ڈریم ہو, کوئی بھی ڈریم ہو, اس میں حصول جو ہے وہ تسلی, سیٹسفیکشن, خوشی اور جوائے ہی ہے. اس کا جو منطقی انجام ہوتا ہے وہ جوائے ہوتا ہے, رائٹ. سو کریئر ڈریمز میں وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی کریئر ڈریمز کیا ہیں, وی ہیو ٹو لسٹ دیم ڈاؤن. اچھا, آپ نے جس طرح کہا کہ ہم شروع میں ہی لسٹ بنا دیں کہ آپ کے کیا ارادے ہیں, آپ کی ڈریمز کیا ہیں, تو آپ اداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب کریئر ڈریمز بنائے کوئی تو اس کریئر ڈریمز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کریئر ڈریمز کو الائن کریں. جس طرح آپ کہا کہ اس کو مینٹور کر کے الائن کریں جو معاشرے کو اور اس فرد کو ذاتی سطح پر معاشرے کو کلی طور پہ فائدہ دے. اسی طرح ڈیسٹینیشن ڈریمز کو واضح کریں. یاد رکھیں کہ کئی ڈریمز کریئر ڈریمز نہیں ہوتے لیکن وہ انسان کے ڈیسٹینیشن ڈریمز ہوتے ہیں. سو ہمیں جو چیز باور کروانے کی ضرورت ہے کہ ڈریم کوئی بھی ہو اس کو حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس ڈریم کو نکھارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے وہ ایک خوبصورت لائن کسی کی ہے کہ those who do most dream most, right? So اگر آپ نے romance, you want to do more romance, you have got to dream more. You want to have a better career, you have to dream more. You have
more sophisticated destination dreams. You want to do more, you have to dream more. So those who do more dream more. So doing को dream push करती है और ड्रीम की से हासिल होने वाली तसल्ली को डूइंग जो है वो हेल्प आउट करती है. फिर एक बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी थी कि किसी भी ख्वाब की तकमील में सबसे बड़ी चीज जो हायल होती है वो क्या है? वो खौफ है, फियर है. Fear is the biggest hurdle in way to get your dreams to reality. एक और बात में थोड़ी सी वो हैं बिखरी महसूस हो रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली ड्रीम से जुड़ रही हैं कि ख्वाब जो होते हैं उनकी ताबीर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि ख्वाब देखा, यानी इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा जो डॉक्टर अतर ने शुरू में कहा, लेकिन उसकी ताबीर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ देखी. सो अगर ख्वाब देखने वाला कोई होगा और ताबीर समझने वाला कोई होगा तो मसला पैदा होगा. तो आपका ख्वाब है, आप ही ने इसकी तकमील करनी है. तो मैं वालिदैन को ये कहूंगा कि अपने ख्वाबों की तकमील अपने बच्चों से मत चाहें. बच्चों को उनके ख्वाब और उनकी ताबीर देखने दें, क्योंकि अगर ख्वाब किसी का होगा, ख्वाब इकबाल का होगा, ताबीरें जो है वो 10 मुख्तलिफ ग्रोह बना लेंगे, तो फिर मसाइल वही होंगे जो जिनका हमें सामना है. तो ख्वाब आपका होना चाहिए और ताबीर भी आपकी होनी चाहिए. मैं यहाँ पे बात क्लोज करूंगा और फिर डेफिनेटली क्लोजिंग सेक्शन में हम बात करेंगे कि ख्वाबों को रियलाइज कैसे किया जा सकता है. तो आई क्लोज इट हियर कि ख्वाब देखने के लिए जिस तंजीम साजी की जरूरत है, जो आपने शुरू में कहा, वो तंजीम साजी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा. मतलब हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ख्वाब देखना अजाब है, लेकिन ख्वाब देखना राहत का सामान होता है अगर उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली कुछ करने लग जाएं. एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि किसी को ख्वाब किसी को अजाब देता है. खुदा ताला के बारे में है, किसी को ख्वाब किसी को अजाब देता है, वो आए देने पे तो बेहिसाब देता है. तो ख्वाब जो है, अगर खुदा ने आपको देने या ख्वाब को निखारने या ख्वाब को बेहतर करने का माहौल दे दिया है, तो उसने आपको अजाब से बचा लिया है. तो आप इसका फायदा उठाइए. और तंजीम साजी इसके ऊपर एक अलग सेशन करने की जरूरत है. आई थिंक इसको मैं यहाँ पे आई डोंट थिंक वी कैन कवर इट अप. आई थिंक हमजा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ. प्रोबेबली दिस इज समथिंग अ नीड ऑफ आवर एंड क्राई ऑफ द डे कि हमें यहाँ पे मिल के यूनिवर्सिटीज के साथ इसके ऊपर एटलीस्ट वन डे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए जिसकी पे हम इस इंक्यूबेशन को जो आपने एग्जांपल दी कि अंडे से बच्चे तक हमने लेके जाना है, तमाम पैरामीटर्स को डिफाइन करना है. यहाँ पे एक चीज जो आपने बात की, मेरे ज़हन में एक बात आई कि डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, इंक्रीज योर एफर्ट्स. क्योंकि बाद से लोग, जब हम खौफ की बात करते हैं तो हम बाज लोग ख्वाब इसलिए देखना छोड़ देते हैं कि वो डरते हैं, क्योंकि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो उस डर की वजह से ख्वाब देखना छोड़ देते हैं. तो मेरी यहाँ पे एक एडवाइस है कि ख्वाब देखना मत छोड़ें, अपनी एफर्ट्स को इम्प्रूव करें. दैट विल हेल्प यू आउट इन द लॉन्गर रन. मैं अगर आपकी तरफ आऊँगा, जैसे कि हमजा भाई ने बड़ी चीज़ों को वाज़ेह किया कि हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है, हमें जो है ना उसके अंदर मैनेजमेंट डिसिप्लिन लेके आना चाहिए. अगर मैं आपसे एज अ टीचर एक सवाल करता हूँ, ये चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को अगर दें, और जो कि मेरा ये बिलीव है कि हमारे यंगस्टर्स जो है ना फुल ऑफ टैलेंट है, तो क्या आप समझते हैं कि वो लोग बड़े ख्वाब देख सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 तरह की मुख्तलिफ राय हैं मेरी. एक तो अली की बात वो मुझे बड़ी पसंद है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता हूँ कि अपने ख्वाब जो है वो बच्चों पे नहीं ठोसने चाहिए, क्योंकि जब आप अपना इरादा या अपना मटेरियल उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है ना, वो उनको जंग लगना शुरू हो जाता है. मतलब अगर बच्चा 10वीं तक अपनी माँ बाप से ही पूछ के ये कहता है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, तो उसकी अपनी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है. दूसरी कहते हैं कि ड्रीम जो है कभी भी किसी ने अच्छे हालात में नहीं देखे, वो उसके लिए पेन लेनी पड़ती है. पेन के बगैर आपको ड्रीम जो नहीं देख सकते. अच्छा, जब हमारी यूनिवर्सिटीज की जहाँ तक आप बात करते हैं ना, ये किसी जगह मैं पढ़ रहा था कि इंसान ने अगर कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो वो तकरीबन 40 या 45 की एज तक वो कर लेता है. मतलब ये किस जगह मैंने स्टडी की हुई है. तो दे आर ऑल इन दैट फैकल्टी, जितने हमारे स्टूडेंट होते हैं वो फैकल्टी के अंदर होते हैं.
لیکن اس میں تھوڑا سا المیہ پتہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹ کی دیکھیں تو ظاہر ہے کچھ والدین ہوتا ہے کہ یار مطلب تم ڈگری کرو اور اپنا جاب والی کام شروع کرو. کوئی غریب گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کا خواب ان کے ذہن میں مطلب وہ یا بچے کے اندر ڈیولپ نہیں ہونے دیتے, اگر وہ ڈیولپ ہونے دیتے تو ان کے مالی حالات یا گھر کے معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے یار ہیل بھی دیکھی جائے گی, سارا کچھ میرے ذمہ تو نہیں ہے نا. ہاں ہم اسٹوڈنٹ کو سمجھا ضرور سکتے ہیں, تو بتا ضرور سکتے ہیں, لیکن مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے جو میرا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایکشن ہوتا ہے یہ اس میں وہ کوئی اتنا زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں ہوتے بھی, یا ہوتے ہیں تو وہ والی علی والی بات جو میں نے بھی شروع میں کہی کہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ والا میں کام کروں گا تو میرے والدین نے 4-5 لاکھ روپیہ میرے اوپر 4-5 سال میں لگایا ہے, اب میں مزید اگر کوئی ایسا ادھر ادھر کی بات کروں گا تو وہ مزید میرے سے پیسے مانگیں گے. تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اگر وہ ایم فل کرنا چاہیں تو ان کو ایم فل کرنا بھی نہیں دیتے کہ نہیں یار اب یہ ہو گیا تو اس کو نہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو بتانا ہمیں ضرور چاہیے, لیکن مجھے اگر اپنے حالات کو میں دیکھوں یا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن دیکھوں تو مجھے اس میں یہ بات ذرا مشکل نظر آتی ہے کہ آپ ان کو یہ کریں. ہاں یہ کیونکہ نا میں اس کو نا خواب کو دیکھتا ہوں کہ ان بورن ہوتے ہیں, اگر آپ نے کسی سے انسینٹیو لینا آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, جیسے وہ شروع میں ہم نے بات کی کہ لوگوں کے وہاں پہ آپ نے تصاویر لگائی, ان کے کارنامے لگایا, تو کوئی نہ کوئی 2-4 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ اس سے اپنی لائف کو جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے خواب کا کینوس, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہی نہیں کہ نیا خواب بھی دیکھا جائے, جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کا کینوس بھی بڑا کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی کہ موجودہ حالات میں آپ اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ملا کے ہوتی ہیں. تو مجھے مطلب میں اس کے بارے میں 50-50 ہوں, میں یہاں پہ اس کو کلوز کروں گا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس چیز سے انسینٹیو لیتے ہیں, کیونکہ میرا یہ ذاتی سا خیال ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان بورن ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو حالات اور واقعہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کرتے ہیں. تھینک یو. I think again یہاں پہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ آف کورس ہماری جو ریئل ٹائم آبزرویشن ہوتی ہے کہ 50-50% لوگ ہیں, کیونکہ اس کے اندر اپنے آپ کا چینج کرنا اور اپنے آپ کی تگ و دو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لیٹ سے ہم اس کے جو مینٹورشپ کے جو پروسیس ہیں اگر ہم ان کو کنٹینیو رکھیں تو شاید ہم کچھ لوگوں کو موٹیویٹ یا انسپائر کر سکتے ہیں. اچھا آج ہم تھوڑا سا فارمیٹ میں چینج کرتے ہیں. عبید ذرا آپ اسپیکر کھولیے گا, یہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں آج ہم ان کو بھی لوپ میں لیتے ہیں. میں سب سے پہلے ارسلان سے سوال پوچھوں گا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ خواب کی کتنی امپورٹنس ہے ان کی پریکٹیکل لائف میں. عبید ارسلان کا مائک کھولیے گا, سب کے مائک کھول دو پلیز. ارسلان مائک کھولیے گا. جی سر, تھینک یو سو مچ سر. میں سر صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کین یو پلیز ریپیٹ یور کویسچن, کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن کا جو ہے وہ ایشو تھا. اوکے آگے بڑی اچھی ویڈیو میں نے دیکھی, میں تمہیں بعد میں بھیجوں گا انٹرنیٹ کنیکشن کے اوپر. کسی سے بندہ موو کر رہا ہوتا لیکن وہ بندہ آ کر رہا ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو خواب ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے, آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں خوابوں کو کتنا اہمیت دیتے اور کتنے خواب دیکھتے؟ سر ڈیفینیٹلی جس طریقے سے میں سر کی ڈسکشن سن رہا تھا, اطہر صاحب کی اور علی حمزہ صاحب کی, نو ڈاؤٹ ہر ایک پرسن کی لائف کے اندر خواب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہر بندے کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں اس لیول تک جاؤں. جس طریقے سے سر نے کیٹیگرائز کیا علی حمزہ صاحب نے کہ آپ کے خواب ہوتے ہیں جو کہ کیریئر ڈریمز ہوتے ہیں, ڈیسٹینیشن ڈریمز ہوتے ہیں اور رومانٹک ڈریمز ہوتے ہیں. تو وہ کیٹاگوریکلی اگر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ بہتر وے میں ان کو اینالائز کر سکتے ہیں اور جج کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی, اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے. کیونکہ موسٹلی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کا یا شاید یہ میرا ایک پرسنل اس کے اندر میں کہوں گا کہ کمنٹ ہوگا کہ موسٹلی ہم لوگ صرف اپنے کیریئر پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹ جیسے ہم نے گریجویشن کے اندر آئے, اپنی تعلیم مکمل کی, اس کے بعد ہم پروفیشنل کیریئر ہم نے اپنا اسٹارٹ کیا, تو موسٹلی ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ سے فار ایگزامپل ہم لوگ اپنی گریجویشن میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یار پتہ نہیں سانو یہ تو بعد نوکری ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی, اسی کی کریں گے بعد دے وچ جا کے. تو یہ ایک ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ کے ساتھ بھی سیم فیکٹر تھا. اس کے بعد جب ہم پروفیشنل کیریئر میں آئے تو پھر ہمیں آیا کہ اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارے لیے کیا ہوگا, اس سے فردر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ کہ ہر بندے کے پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو پہ اگر دیکھا جائے تو ڈریمز, میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اس کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اپنے کیریئر پوائنٹ آف ویو پہ. ہاں اگر ہم کسی بڑی چیز کو اگر دیکھیں کہ سے فار ایگزامپل جس طریقے سے ایگزامپلس کوٹ کی گئی
کہ پرسنز جو کہ ہیروز ہیں ہمارے, جو کہ کنٹری کے لیے, اپنے ساتھ والے کولیگز کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں, تو ان ڈریمز کو ہم کس طریقے سے فلفل کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ آگے فردر ابھی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں سے کافی سارے پوائنٹ سیکھنے کو ملیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے نا فردر اینالائز کر سکتے ہیں. تو میرا سر اس کے اندر یہ تھینک یو ویری مچ ارسلان, بڑا اچھا آپ کا کمنٹ ہے کہ آف کورس کریئر کے اندر ہمیں وی ہیو ٹو کیئر اینڈ وی ہیو ٹو لک آف کورس. شہزاد ایک سوال ایڈ کریں گے اگر آپ اجازت دیجیے, اب کوئی بھی آپ جس کو کہیں وہ جواب دیں کہ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت اگر کوئی استاد انہیں خواب دیکھنے یا زندگی کے بڑے کینوس کی طرف لے جانے کی طرف انہیں گامزن کرتا تھا تو ان کی اس وقت کیا رکاوٹ تھی, یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے پارٹیسپینٹ میں وہ ہم اپنا دور طالب علمی یاد کریں اور ہمیں بتائیں. میرا خیال ہے سلمان would be the right person اس کو آنسر کرے. میں سلمان کو کہوں گا کہ ذرا آنسر کریں جناب. تھینک یو سو مچ سر. سر کا کوشچن, جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ لائف کی بات اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, ان چیزوں کو میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو ہم نے بہت کیجول لیا اسٹوڈنٹ لائف میں. ہم نے ایک تو اسٹڈی کا, جو اگر اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو کی بات کریں تو ٹوٹلی ہم نے جو اس کا موڈ اپنایا ہوا تھا تو اس کو ہم نے اس لحاظ سے لیا ہوا تھا کہ ہم اس کو بھی ورتھ نہیں دیتے تھے. بات خواب کی جب آتی ہے تو اس کی تو ویلیو کسی لحاظ سے تھی ہی نہیں. خواب ہمارا ہم نے صرف اور صرف کریئر کے ساتھ جوائن کیا ہوا تھا, اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن ہم نے اس کو دی ہی نہیں ہوئی تھی. ویری چیزیں ہوتی رہیں ڈفرینٹ. ہم جب سیمیسٹر وائز موو کرتے ہیں تو ہمارے خواب بھی اسی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو ویری ہوتے جاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس طرح کا ڈریم نہیں دیکھا اپنے اس ٹل جب آج بھی میں آج بیٹھا ہوں پروفیشنل لائف میں بھی اسٹوڈنٹ لائف کی بات کروں کہ اس کا ہم کہیں کہ یار یہ سیٹ پینٹر میرا ڈریم ہے جس کو میں اپنا کریئر بھی بناؤں گا یا اس کے لیے میں کسی کو آگے سرو بھی کر سکتا ہوں. لٹرلی اب جب میں پروفیشنل لائف میں آیا ہوں اب جا کے ہمیں وہ جو ہمارا ڈے ون سے ٹریننگ موڈ تھا کہ نو یور سیلف, اس کے اوپر جا کے وہ جو 6-7 ماہ کا پیریڈ تھا اس میں ہمیں جا کے آئیڈیا ہوا کہ بھائی دس از دا پاتھ وے جہاں پہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اسٹک رہ سکتے ہو, آپ کی انرجیز اس کے ساتھ سنک کر رہی ہیں, تو تب جا کے آپ کو کام میں مزہ آتا. اور تب جا کے ہمیں کام میں مزہ آنا شروع بھی ہوا. اسٹوڈنٹ لائف میں بلیو یو می, کیونکہ اگر سپوز آپ ٹیچر ہیں, آپ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہاں جی آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے اور بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے مجھے اس پہ لیکچر دیا, جیسے ہی وہ 40 منٹس کا کانٹا بجتا ہے اس کے بعد سے وہ جو ہماری وہ جو کلینک کمیونٹی اور وہ جو سوشل انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں اس کی طرف سوچنے پہ مجبور ہی نہیں کرنے دیتا کہ بھائی کہ ہاں یار آج سر علی حمزہ نے ہمیں تربیت میں خواب کے اوپر بات کی ہے, انہوں نے ہمیں نئی ڈائریکشن دکھائی ہے. جیسے ہی وہ ہمارا سیشن کلوز ہوتا ہے ہم 4 دوست کٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری وہ جو پریویس ڈسکشنز تھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہ انوائرمنٹ ہی نہیں بلڈ اپ ہو پاتا. تو یہ ایک اسے کہہ لیں گے وہ جو رکاوٹ جو آپ چیلنج کی بات کریں وہ بیسیکلی وہ ہمارا انوائرمنٹ ہی. Good. Hamza, I would request you to just ask a few more questions from these guys. This was very interesting question. ڈاکٹر اطہر بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو اطہر صاحب آپ سر بلکہ ڈاکٹر اطہر ہوسٹ کرے. میں پوچھتا ہوں, ظاہر ہے میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور ظاہر ہے اسی ادارے سے میرا پچھلا 25-30 سال سے ریلیشن بھی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہم جس دور میں آئے تو اس وقت تو بلکہ میں کہتا ہوں جس میں ہم بھی آئے ہیں, مطلب یہ ٹرینڈ نہیں تھا. یہ آپ سمجھیں کہ 2 سال سے تھوڑا سا آنا شروع ہوا ہے, ورنہ پہلی تو بات یہ تھی ہوں آ گئے باجی ڈنگا ڈاکٹر بن کے نکلیں گے, یہ ایک سوچ تھی بس. اس کے بعد وہ سلمان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہ کوئی خواب تھا نہ کوئی اس کی تعبیر کرنے والا تھا. ہم نے تو کہا ڈگری تھی, ڈگری ہوگی, اس کے بعد جاب کریں گے, جاب کے بعد جو ہے وہ 4 پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, تو پھر کسی کے گھر کا دروازہ کھڑکائیں گے, کسی کی لڑکی لے کے آگے بیاہ کر لیں گے. اس سے زیادہ ہماری سوچ نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ یہ 2 سال ہمیں یہی ہوتا نا, کیریئر تک ہی تھا, زیادہ نہیں تھی. دیکھیے اس میں بڑا رول کرتا ہے, میں پھر وہ پرانی بات لے کے چلوں گا کہ ہم لوگ صرف کورس کی کتابیں پڑھنے کی آتی ہیں. یہ جن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں دیکھو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ہمارے اندر اس چیز کا فقدان ہے. اس وجہ سے ہم وہ کہتے ہیں نا جیسے کنویں کے ڈڈو ہیں, ہم اسی اندر رہتے ہیں, ہماری وہ سوچ وہاں سے باہر نہیں جاتی. بنا مجھے یاد ہے پبلک سروس کمیشن میں ہم جب انٹرویو کرنے میں کبھی جایا کرتا تھا تو ذرا سا وہ ان کا ممبر ہوتا تھا وہ پولٹری سے ہٹ کے یا میڈیسن سے ہٹ کے باہر کوشچن کرتا تھا ساڈا منڈا کوکو.
وہ پھر بعد میں ہمیں کہتے تھے کہ یار آپ ان کو کچھ آؤٹ آف دی باکس آپ ان کو کوئی چیز نہیں بتاتے. ہمارا ایسا رواج ہی نہیں تھا, نہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر انٹرسٹ لیتا تھا, نہ ٹیچر اس کے اندر انٹرسٹ لیتا تھا. تو میں سوال کیا کروں, میں تو خود جواب ہوں, اس لیے میں سوال نہیں کرتا. چلو میں ایک سوال کرتا ہوں اور پھر ڈاکٹر شہزاد نامنیٹ کرتے ہیں جو جواب دے. آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ کوئی آپ کا خواب, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا خواب ہو, جو آپ نے اپنے سامنے ٹوٹتا دیکھا ہو اور اس کے بعد آپ نے اینالائز کیا ہو کہ آپ اس خواب کی تعبیر کیوں حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جی عبید. عبید نے ساروں کے خواب توڑ دے. سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ خواب دیکھنے کے لیے نا کچھ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خواب الحمدللہ مجھے ایسے ابھی تک میں اپنی زندگی سے اتنا وہ ہوں کہ مجھے ایسا کوئی موقع نہیں لگے کہ بہت بڑا خواب میرا ٹوٹا ہو. ہاں ایک خواب, ایک پلان کچھ ہم انسان سوچتا ہے کہ آپ ایک ہوتا ہے نا, آپ چیزوں کو پلان کر رہے ہو, اور وہ ابھی اس کو میں یہاں پہ اوپن ایسے کہہ نہیں سکتا, لیکن ہاں ضرور ہے مجھے کہ بہت اچھی پلاننگ, بہت اچھا کام کرنے کے بعد اہم ٹائم پہ جب وہ بریک ہوا تو میں بیٹھ کے ضرور سوچا کہ دیر واز سم آف دا پیپل ہو بریک اٹ ڈاؤن. تو وہ آج بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی وہ ہم نے لاس کر دیا. عبید it must be a romantic dream, ہے رومانٹک. اچھا چند قدم کے فاصلے تھے. alright. تو آپ نے اینالائز کیا تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ وہی والا ڈریم اگر دوبارہ دیکھیں تو وہ کوتاہیاں جو آپ سے ہوئی وہ نہ آپ سے سرزد ہوں. ایگزیکٹلی سر, سوچا دیکھا, لیکن ٹائم ہوتا ہے ہر کام کا, وہ ٹائم ابھی ہے نہیں. اس ڈریم کو لے کے بہت سارے لوگ آگے چل پڑے جن لوگوں نے اسی کو کاپی کر کے اپنا کام کر لیا. تو it was not like a romantic dream, it was a business or what. آپ کے ڈریم کو لے کے لوگ چل چکے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ میں نے یہاں پہ دو باتیں میں صرف اپنے سوال سے جوڑنا چاہوں گا اگر ڈاکٹر شہزاد مجھے الاؤ کریں. جی دو باتیں. نمبر 1, میں نے آپ سے جب کہا نا کہ کوئی ایسا خواب جو آپ نے جس کی تکمیل نہ حاصل کر سکیں اور بعد میں اینالائز کیا, یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کے اندر ایک مثال ہونے کی, مثال پیدا کرنے کی یا ایگزامپل کی عادت بنے. میں نے ایک جگہ سیکھا تھا اور وہ بڑا یوزفل تھا, پریکٹیکلی یوزفل تھا. وہ یہ تھا کہ ہم بہت سی چیزیں دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں سوچتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ علی حمزہ آپ ایسے ہیں, اور میں آگے سے پوچھوں مثال دیجئے میں نے کب ایسے کیا, تو وہ آگے سے آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائے. ایگزامپل ایکچولی سالیڈیفائی کرتی ہے معاملات کو. سو آپ جب بیٹھ کے سوچتے ہیں نا کہ میری زندگی میں فلاں خواب تھا, چاہے وہ کریئر کا خواب ہو, پروفیشنل خواب ہو, بزنس کا خواب ہو, اور وہ نہیں پورا ہوا اور آپ اسے سوچتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں مثال پیدا ہو جاتی ہے کہ why it did not happen, and then you can explain people nicely کہ خواب کو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے, اس کی ایگزیکیوشن کو ریوزٹ کرنا چاہیے. سو دیر از اے پارٹ آف پلاننگ. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پول کا جو ہوتا ہے, پلاننگ, لیڈنگ, آرگنائزنگ, کنٹرولنگ اینڈ سو اب آپ نے خواب جب دیکھتے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ ان را مٹیریل. آپ اسے پھر پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے شیپ اپ کیسے دینا ہے, پھر آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ایگزیکیوشن کی جو کوتاہیاں آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیکیوشن میں جو مس ہیپس ہو سکتے ہیں آپ انہیں ریکگنائز کر سکتے ہیں. نمبر 2, آپ ایک خواب کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں with better execution. سو خواب کی تعبیر نہ پوری ہونا کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اس خواب کو جو ہے وہ جہنم واصل یا جنت واصل کر دیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اس خواب کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کریں, اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ آفٹر ریوزٹ آف یور پریویس ایگزیکیوشن ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ walking on the same path will lead you to the same destination. So if you do not revisit your executions, تو نئے اس پرانے خواب کی نئی ایگزیکیوشن آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ دو چیزیں تھیں جس سبب میں نے یہ سوال کیا. تو ایک اور سوال میں کرتا ہوں اور ڈاکٹر شہزاد نامنیٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں میں یا اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر خواب دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ اجاز.
جی تھینک یو ویری مچ سر. جس طرح کہ سر نے بتایا کہ خواب کا بیسیکلی جب تک ایک پرپس نہیں ہوگا تو ہم اس کی تکمیل اور اسی حساب سے اس کی پلاننگ اور باقاعدہ اس کی ایگزیکیوشن نہیں کر سکیں گے. جس طرح کہ ہمیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیں چاہیے کہ استاذہ کو چاہیے کہ وہ پراپر جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں جن کو ہم نے کہا کہ ہم ان کی ایک اس کو جب پہلے دن بندہ کوئی بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے کوئی پروفیشنل ڈگری جوائن کی ہے, اس کا ایک خواب تھا کہ میں یہ ڈگری کروں گا آگے اس کا میرا مقصد ہوگا. اسی ایگزیکیوشن کے ساتھ جس طرح آپ نے لاسٹ بھی ایک بات کر رہے تھے کہ میں ایک بڑے انسٹیٹیوشن میں آیا, میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے ٹیچرز ہوں گے, وہ مجھے ایسی ایسی چیزیں بتائیں گے کہ میرا ہر طرف نالج بکھر رہا ہوگا اور وہ میں سمیٹوں گا اس چیز کو. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ کا ایگزیکیوشن یہی ہے کہ ٹیچر جو ہے جو کہ ایک اس کا معلم ہے وہ اس کو اس حساب سے مطلب ساری چیزیں بتائے کہ دیٹ ہی ہیز بی انٹرڈ ان اے ویری گڈ انسٹیٹیوٹ, اور اسی حساب سے کہ جس طرح یہ باقی رول ماڈل ان ساری چیزوں کو کر کے انہوں نے ایک اپنا ایک زندگی کا ایک مقصد یا اور اپنے خوابوں کی تکمیل حاصل کی ہے, تو وہ بھی ان ساری چیزوں کو یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ان پہ عمل کر کے وہ سارے خواب کو اپنی تکمیل کو پورا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں ہر انسٹیٹیوٹ کو چاہیے کہ وہ اسی حساب سے ہمارے ایک رول ماڈلز ہوں ان کی. جس طرح ہم نے کہا کہ بہت اچھا ہے کہ ان کا پکچرز اور ان کی ساری جو لائف ہسٹری ہے جس پہ اگر فار ایگزامپل 2 to 3% وہ اسٹوڈنٹ پک کر جاتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک نئے ایسے ہیروز پروڈیوس کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے, جو کہ آگے آئندہ نسلوں میں اپنے 10 مزید ہیرو کو پروڈیوس کریں گے. تو یہی میں اسی حوالے سے میں آپ کو کہوں گا. جی over to you, Dr. Shilal. Sir, still you have 2 more questions to ask. We have Bajwa and we have Rehan. All right. Right. So آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئے اور آپ نے ایک فرق محسوس کیا اس زندگی میں جو آپ نے اکیڈیمکس میں گزاری یا ادارے میں گزاری اور اب جو پریکٹیکل لائف ہے, تو آپ لوگوں نے خوابوں کو کیا ری وزٹ کیا اور ری اورینٹ کیا, ری ڈیزائن کیا, یا اب بھی آپ جاب برائے جاب ہی کرتے ہیں؟ ریحان. جی سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے نا وہ مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو سب کو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو رمضان مبارک, اور ہوپ فلی یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک برکت کا باعث بنے اور جتنی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو. تو اب کوشچن کی طرف آئے تو سر اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پریکٹیکل لائف میں اگر میری بات کی جائے تو میری پریکٹیکل لائف میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں بہت ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, وہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ وہ اس نے کون سی آرگنائزیشن جوائن کی ہے یا وہ کس ادارے میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں تو مجھے اپنے اسٹوڈنٹ اور پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ ڈفرینس ملا ہے, کیونکہ الحمدللہ میری آرگنائزیشن مجھے ایک ایسے پاتھ وے پہ لے کے چل رہی ہے کہ میں اپنے اندر بہت زیادہ ایک فرق محسوس کر رہا ہوں. جو خواب شاید میں نے کبھی دیکھے تھے یا جو اگر بات کی جائے میرے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی, تو اس میں بہت سارے خواب ایسے تھے کہ جو میں پورے نہیں کر سکا تھا. تو اس میں یہ اگر مجھے یہاں پہ دیکھا جائے تو مجھے موقع ہوپ فلی آگے ملے گا اور مل رہا ہے کہ میں اسے آگے پرسیو کر سکوں اور اس کو آگے کنٹینیو کر سکوں. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے آرگنائزیشن پہ, اور نو ڈاؤٹ آپ کا انسٹیٹیوشن اگر اس میں ہیلپ فل ہے آپ کے گولز کو لے کے چلنے میں تو وہ آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ ویل اینڈ گڈ پوائنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے کہ کوئی خواب, کوئی مثال دیجئے جو آپ نے یا نیا دیکھنا شروع کر دیا ہو یا پرانے خواب کو آپ نے ری ڈیزائن کیا ہو, ری شیپ کیا ہو. سر اوکے, اس میں جسٹ ایک ایگزامپل میں یہ دوں گا کہ جب میں یواس میں آیا تھا تو نو ڈاؤٹ صرف میں نہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو موسٹلی ڈی وی ایم میں جو آتے ہیں وہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ جو ہے نا تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں یا تھوڑا وہ
कह लें कि चकनाचूर उनके ख्वाब हुए होते हैं, तो वो थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। और उस चीज से गुजरने के लिए वो अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करे तो वो बहुत अच्छा है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इंस्टीट्यूशन के 5 साल जो है, मेरी जो कंपनी थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया है उस चीज को कोप अप करने के लिए, ठीक है। मेरा इंस्टीट्यूशन ने भी नो डाउट हेल्प किया है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड वे में किया है। और अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखें तो मैं उस चीज को बिल्कुल जो है ना वो भूल चुका हुआ हूँ कि यार कभी जो है ना वो मेरा आर्मी में एडमिशन नहीं हुआ था, या मैंने एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था वो मुझे नहीं हुआ था, तो उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट हो। ये जो है ना वो अब रिग्रेट वो खत्म हो चुका है। अब जो है वो न्यू ड्रीम्स जो है ना, इस चीज को आगे कैसे लेके चलना है, अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, या जो मेरे लाइफ के गोल्स हैं उनको किस तरह परस्यू करना है, उसके बारे में जो है ना वो अब ज्यादा थिंकिंग बढ़ गई है, ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग बढ़ गई है। ये मेरा कहने का मतलब है। होपफुली आपको बात क्लियर होगी सर। Shehzad, are we allowed to have candid feedback over the answers? Yeah, you can, sir, you can. Okay. Not it's मैं अगर अपना कोई candid opinion किसी से बात में दूंगा तो it doesn't mean to offend anybody. अभी जो मैंने सवाल किया उसका एक तफसीली जवाब दिया मुझे मोहतरम ने, लेकिन उस जवाब में मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अब उसमें मेरे सवाल के जवाब ना होने की एक ये वजह हो सकती है कि आपकी क्लैरिटी अभी नहीं उस तरह अपने ख्वाबों के बारे में, क्योंकि अगर ख्वाबों के बारे में क्लैरिटी होती तो मुझे अपने मेरे सवाल का जवाब मिलता। तो यहाँ पे मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि क्लैरिटी जो है ये बहुत मैटर करती है लाइफ में, और ख्वाबों में भी बहुत मैटर करती है। हालांकि समझा ये जाता है ख्वाब कोई ब्लर सी चीज होती है, नहीं, ख्वाब जितना क्लियर होता है उतना ही उसकी ताबीर वाज़ेह होती है, उस ताबीर का रास्ता वाज़ेह होता है। और अगर आपके ख्वाब ही क्लियर नहीं है और उनकी मैग्नीट्यूड ही क्लियर नहीं है तो उसके एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, और इसकी वजह मैं समझ सकता हूँ। ये मतलब ये हमारे यहाँ है कि मैंने अभी शुरू में कहा एक मिसाल आपके एग्जाम्पल आपके सामने होनी चाहिए। सो एग्जाम्पल का मतलब है आप आज बैठ जाइए, रात अपनी पूरी गुजारिए और अपने ख्वाबों के बारे में सोच के उसको लिख लीजिए कि मैं जिंदगी के इख्तिताम तक ये करना चाहता हूँ, ये तो मैं करके जाऊंगा, मैं अपने पोल्ट्री में ये करना चाहता हूँ, मैं अपने शोबे में ये वाला किरदार अदा करना चाहता हूँ, मैं ये सीख के मरना चाहता हूँ, मैं ये सिखा के मरना चाहता हूँ। सो काइंडली आज की रात आप अपने ख्वाबों के साथ गुजारिए टू डेवलप क्लैरिटी ऑफ योर एग्जिस्टिंग ख्वाब। नए ख्वाब ना देखिए आज आप बेशक, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग ख्वाब के बारे में क्लैरिटी पैदा कीजिए। जी Thank you, Hamza. Final question we have Bajwa. I appreciate if you can put one last question to him, then we will go for closing. All right. बाजवा साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा क्योंकि ख्वाबों का ही मामला है। आप कोई अपना ऐसा ख्वाब शेयर कर सकते हैं जिसकी ताबीर के लिए आप तकदो कर रहे हों और उसमें आपको मुश्किलात आई हों, तो आप हमें उन मुश्किलात के बारे में भी बताइए और उन मुश्किलात को आपने कैसे उनको साथ नबर्द आजमा हुए, उनको किस तरह आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में भी बताइए। अपना माइक ओपन करिए। थैंक यू सर क्वेश्चंस के लिए। सर मेरा ये है कि रिग्रेट जिसे हम कहते हैं कि ड्रीम बंदे का पूरा ना हो तो जिसे रिग्रेट कहा जाता है, तो ख्वाब एक ऐसा था कि जो पूरा ना हो सका, फिर चलते चलते आगे इस सफर तक पहुंचे, यहाँ तक आ गए। सर मैं क्रिकेट का एथलीट था, प्लेयर था, तो मैं अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो वाले साहब कहते हैं कि उनको पता चला, उनको कज़न ने बताया कि जी ये सिलेक्ट हो गया अंडर 16 में। अब्बा जी मेरे जिम्मेदार हैं बस इधर, तो वो कहते हैं उतर केड़े कमे पे गया तू, और उनको इतना नहीं पता था ये क्रिकेट का क्या है क्या नहीं है। तो वो मुझे कहते हैं कि जी मुझे बैठाया उन्होंने, साथ कज़न बड़े बैठे, कज़न वगैरह ने तो उन्हें फोर्स किया कि अब्बू जी के चाचू ये सही कर रहे हैं, करन तो जो ये कहता है। वो कहते यार इन मैं पढ़ा रहा है, पढ़न वाला बच्चा है, नंबर भी चंगे आने, पढ़ता भी सही है, इनू आपा मैं कह रहा है कि डॉक्टर बना लिए, चंगा चले। मैंने एक हफ्ता ट्रेनिंग की उधर मुल्तान में, लेकिन उसके बाद वापस आ गया, वापस बुला लिया। वो एक माह मुझे पता ही नहीं था कि मैं, क्योंकि मुझे तो
सर ऐसे होता था कि जब मैच होता तो मुझे एक माह पहले ही मुझे पता होता था कि यार मैंने इधर शॉट लगानी है, जैसे खेलना है, या मेरा ये प्लान है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। मुझे नींद नहीं आती थी। फिर आगे निकलते निकलते वापस आया हूँ, आके मैंने स्टडी ज्वाइन की है, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए हैं, एफएससी की है स्टार्ट आगे। फिर आगे ऐसे है कि फिर रिग्रेट ही रहा जिंदगी में, कोई ऐसा ड्रीम ऐसे कह लें कि फिर डर ही लगता था कि यार अपना ड्रीम क्या करना। फिर एमबीबीएस में नहीं हुआ, डीवीएम में आ गए हैं। डीवीएम में अल्हम्दुलिल्लाह आज वो करने के बाद आज सर शहजाद नबी जो के पास हैं वो हमें सिखा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो ड्रीम था लर्निंग की वो ख़त्म हुआ है प्रोसेस, और उसके बाद हमारे पास डीवीएम होने के बाद एक होता है कि यार बंदा एक अच्छी रिप्यूटेड फैमिली में जाए, कंपनी में जाए, तो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। तो फिर सर शहजाद के पास इन्होंने मौका दिया मुझे, और मैं इनके पास आया हूँ, और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं तो मैं अपनी स्टडी लाइफ में नहीं सीख सका, और इनके पास है, इन्होंने मुझे सिखाया है। और मेहनत की जहाँ तक बात है कि जो आपका स्टूडेंट लेवल होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ते हैं, फील्ड और स्टूडेंट्स लेवल, वो एक डिफरेंट चीज़ है, टोटल डिफरेंट चीज़ है। आपने एक फार्मर से मिलना होता है, आपने एक क्या कहते हैं एक देहाती इंसान से मिलना होता है, तो आपकी अप्रोच भी डिफरेंट होती है। तो वो उधर से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आपको दुनिया में रहने के लिए मल्टी डायमेंशनल होना ज़रूरी है। सर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। Sir, please comment on Bajwa's answer. I think absolutely ख्वाबों का टूटना या उनको दोबारा देखना कोई जो है ना, मैं समझता हूँ उनको रीअसेस कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हो, क्योंकि एक चीज़ आपका पैशन जो है वो ख्वाबों के साथ जुड़ा होता है, और जब वो टूटते हैं तो उनकी तकलीफ या उनके एहसासात या उनकी फीलिंग्स बड़ी देर तक रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि इतनी तकलीफ आपको कितनी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे अपनी लाइफ को दोबारा रीलाइन ना करें। क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पसफुली, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी, मैं कल भी वैसे ही सोच रहा था वॉक करने के दौरान कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लकीएस्ट वन, अल्लाह ताला का बहुत करम नवाजी है मेरे पे। लेकिन अगर मैं दोबारा अपनी लाइफ को रिव्यू करता हूँ तो मैं साथ साथ ये भी देखता हूँ कि मुझे अल्लाह मियाँ अगर कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें मुझसे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मुझे बाज़ लोग कहते हैं ना कि आई एम लकी आई गेट दिस थिंग, प्रोबेबली आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई गेट द थिंग्स। अगर मैं अपनी लाइफ में जस्ट एक इम्पैक्ट दूँ आपको बाजवा समझाने के लिए कि आई गॉट माई ड्रीम जो है ना ब्रोकन एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे मुझे लाइफ की समझ भी नहीं थी। तो वहां पे मैंने फिर अपनी लाइफ के अंदर जो चीज सीखी कि एक होती है फेट, एक होती है डेस्टिनी। ठीक है, you can work hard to reach to your destiny but you can't fight with your fate. So this is something बड़ा critical है। लेकिन लाइफ बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने आपसे कोई बड़ा काम करवाना होगा, आपको कोई बड़ा ड्रीम आपके आगे आना होगा, आप उस बड़े ड्रीम को तलाश करो। मेरी यहाँ पे आपको सजेशन यही है कि डन इज डन, लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल, लुक फॉरवर्ड कि आपके पास बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज, बहुत से ऐसे एवेन्यूज खुलेंगे। और जैसे हमजा ने एक बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लैरिटी। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है ना अपने ड्रीम के बारे में, अगर मैं फोकस नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा कि आई विल कीप चेंजिंग माई ड्रीम। और दिस इज अगेन वन ऑफ द खतरनाक तरीन चीजों में से एक चीज है कि जो लोग कॉन्टिन्यूसली अपने ड्रीम्स चेंज करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि लेट्स स्टे फोकस, लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल। अल्लाह ने आपसे कोई बड़ा काम करवाना होगा, इसलिए अपने ड्रीम्स को रीसेट करो और उनका जो अपर्चर है उसको बड़ा करो। लाइफ में यू विल गेट मोर चांसेस जहाँ पे आप बेहतर कर सकते हो। क्योंकि हम ये चीज़ मानते हैं कि जो पेरेंट्स का जो एक ख्वाहिश होती है, ठीक है, उनकी जो ड्रीम्स होती हैं उसके अंदर एक चाहत होती है, एक खलूस होता है। उनकी नीयत कभी भी ये नहीं होती कि वो हमारे ड्रीम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन वो एक पेरेंटिंग की जो एक ट्रेनिंग है वो हम लैक करते हैं। वो भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। बट इंशाल्लाह यू विल गेट डिफरेंस इन लाइफ इन कमिंग पीरियड ऑफ टाइम। सर आपकी तरफ से सर कोई पॉइंट ताकि फिर हम क्लोज करें आज का सेशन सर।
अच्छा, ये जो बाजवा ने बात की है, बड़े लोग हमारे इस प्रोसेस में से गुजरे हैं, हम में से कई लोग होंगे, हमने उससे पूछ लिया और हमें उसका पता चल गया, वरना हम सारे इस प्रोसेस में से होते ही हैं। मतलब इसमें वो बड़ी बात, वो एक ऐसे लाइटर मूड में कह रहा हूँ ना कि जी वो अक्सर में तो ये होता है कि जी फलां लड़की से शादी करनी है। अच्छा, जब उसकी शादी नहीं होती, उसके साथ नहीं होते, लोग उसे छोड़ते, ले भी तू तो मामा बन गया, अब तू मामू बन गया। तो मैं उसको कहता हूँ कि आइंदा के मामू बनने के बजाय तू शादी पहले करके उसको तू फूफो बना दे, तो मुझे इसका यूज करके रिवेंज लिया जा सकता है। तो ये वाली जो बात है ना, जिसको मैं यूं कहूंगा कि नटशल में कि हमें स्टैग्नेशन से जो है ना ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आना होगा ना। मतलब स्टैग्नेशन आ जाती है, कोई सी बात नहीं है, लेकिन वही रीथिंक वाली बात है। जितना ज्यादा रीथिंक करेंगे, बजाय कि वो वाचिंग टेलीविजन सब भी हम, तो वो बेहतर है कि उस चीज को खत्म करके हम अपने उसको रीअसेस करें, उसको दोबारा लाइन पे चढ़ाएं, तो हम हो सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एंड नोट जो मेरी तरफ से होगा, मैं वो वाली की बात जो शुरू में हमारे किसी लेक्चर में हुई थी कि बिलीव यू मी के हम सब लोगों को किताब की आदत पड़नी चाहिए। ये मेरे नजदीक, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे 2 साल हुए ये काम करते हुए, तो मुझे बाज़ का रिग्रेट होता है। नहीं, मेरे को किताब पढ़ी है तो वो मैंने वो उसी की पढ़ी थी, कुदरत शाह की, शौक से जिसे कहता चाहिए शाहनामा। उसके बाद मुझे किताब का शौक नहीं लगा। ये किताब बाजी जो है, अगर इन बच्चों में आ जाए, यकीन जाने कि ये जो आपकी मंजिलें ऐसी तय करेगी, आपका कैनवस बड़ा करेगी, आपका होराइजन आपका बड़ा करेगी। आपको लोगों के एक्सपीरियंस है, जो चीज आपने 2 साल में सीखनी है, आप वो 2-3 घंटे में सीख लेंगे। तो मेरा ये तमाम सुनने वाले नाजरीन, हाजरीन और जितने हमारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये तहिया कर लें, कोई भी एक अच्छी सी किताब लेके उसको 1 महीने में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं, 1 दिन में नहीं, आप 10 सफ़े से पढ़ना छोड़ें, लेकिन अपने आप को आदत डालें। क्योंकि ये मतलब मैं जो हमारी पीछे गुफ्तगू हुई है, जो आने वाले टॉपिक होंगे, मेरा इसके ऊपर बड़ा फर्म बिलीव है कि किताब जो है एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, वो आपको ड्रीम्स देती है। ये जितनी हम ड्रीम्स की बातें करती हैं, जो अली ने बातें की हैं, जो मैंने बातें की हैं, या जो शहजाद साहब ने जो अपने कमेंट दिए हैं, ये किताबों से कोट की हैं, कि उन लोगों की हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, वहां से हमने लिखे, वहां से हमने लिखे, वहीं से हमें इन चीजों का पता चला। मेरा नटशल ये सारी गुफ्तगू के दौरान कि आप कीप ऑन वाचिंग और मतलब ड्रीम्स के वजह से अपने आप को बिल्कुल स्टैग्नेंट ना करें, उसके ऊपर अपने आप को वो मोटिवेट करते रहें। और मोटिवेशन जो है वो है, या आप अपना ओरा फिर वही बन गया, आपका सोशल ऑर्बिट जो है वैसे लोगों में हो जो आपको इंसेंटिव देते रहें, जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपके अंदर एंथुसियाज्म पैदा करते रहें। Okay, Hamza, over to you for the final comments. ऑलराइट, अब 2 चीजें मैं आखिर में बस शेयर करना चाहूंगा, तफसीली बात हुई। एक तो ये कि मुख्तलिफ अंदाज हैं ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए। वो 7 स्टेप्स एक बंदे ने लिखे थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि देयर आर 7 स्टेप्स टू मेक योर ड्रीम्स रियल और टू ब्रिंग देम इनटू रियलिटी। नंबर 1, ड्रीम इट, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन, यू मस्ट ड्रीम। सेकंड इज बिलीव इट, believe that you can do it, you can reach that dream. Number 3, see it, meanwhile the dream is turning into reality, start seeing it into your life. Number 4, tell it to others, share with others your dreams, tell to the maximum. Number 5, plan it, do not only tell mera ख्वाब है, इसको plan out करें कि इस ख्वाब को execute करना कैसे है मैंने, work on it, consistent work on it, और उसके ऊपर मेहनत करें. And the 7th point is enjoy it. So do not dream it and enjoy it. Dream and go through the 5 steps and reach to enjoy it. Then have joy out of that fun. Have the full-fledged joy out of that dream completion. The last thing, बहुत खूबसूरत, मैं वासिफ अली वाहिद साहब की एक लाइन पढ़ी, that was so beautiful. उन्होंने कहा कि अव्वल नींद, जब पैदा हम हुए हैं तो माँ की गोद में हम नींद में हैं, आखिर नींद कब्र में नींद में है, दरमियान में नींद, रातों को हम सोते हैं, आधी जिंदगी सोते हुए गुजारते हैं, आलमे बेदारी ही ख्वाब है। सो आलमे बेदारी, जागना, यही ख्वाब है, और इसी में हम ख्वाब देखते हैं, और इस ख्वाब की हकीकत से कभी भी हमें रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। आई जस्ट रिपीट एंड क्लोज फ्रॉम माय साइड, अव्वल नींद, आखिर नींद, दरमियान में नींद, आलमे बेदारी ही ख्वाब है। क्या बात है जी, आलम बेदारी ख्वाब है। बड़ी अच्छी क्लोजिंग है आज के सेशन की। अगेन जी, आई लव टू थैंक्स ऑल जो कि हमें देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करें, स्पेशली मेरे स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया, सर अतर का, सर हमजा का। मैं फाइनली इस पॉइंट पे कंक्लूड करूंगा कि ऑलवेज ड्रीम बिग,
once you dream big, then you can work hard, you can believe yourself, you can share it, then you can enjoy it. क्योंकि most of the time हम इस बात पे बेदार रहें कि मैंने करना क्या है. मेरे अंदर की curiosity मुझे मजबूर करे कि what I'm doing and what I should do. Because if I dream big, I can make a big difference in life. So life is for once, make a difference by doing it differently. Thank you very much. एक announcement मैं करता जाऊँ आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि Inshallah on 28th of April Tuesday को we would have a Declan Coyle with us जो कि हमें join करेंगे Ireland से. He's a very good motivational speaker. और again मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि with his thoughts, with his good talks on the green platform, importance in the professional development, because he's a author of many papers, many books, so we will learn from him. So stay tuned with us. हमें देखते रहिएगा, हमें like करते रहें, हम अपनी suggestions देते रहें ताकि we can do differently, and we'll come with a new topic again. इस दुआ के साथ कि ये रमज़ान का महीना हम तमाम लोगों के लिए बरकत का महीना साबित हो और अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े में हमारे साथ ये तमाम मुश्किलात जो कोविड-19 की हैं वो ख़त्म करें. अपने घरों में रहें, जो है वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें ताकि आप महफूज रह सकें और बाकी तमाम लोग आपकी वजह से महफूज रह सकें. इसके साथ खुदा हाफिज़. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ गुड डे. थैंक यू जी.